and we stand by them in this hour of immense pain that they are suffering. The Ministry of Interior, in close cooperation with the provincial authorities and the law enforcement agencies, are looking into all angles of this dastardly attack. Initial findings confirm that this attack is in continuity of a broader pattern of violence sponsored by India through Fitna al-Hindustan, operating under the tutelage and the patronage of the Indian intelligence agency RAW. Having miserably failed in the so-called Operation Sindoor, the terror proxies of Hindustan have been tasked to accentuate their heinous attacks of terrorism in Balochistan and elsewhere, sabotage development in the region, incite fear amongst the population, and derail the journey of peace and development in an attempt to repeat their playbook of 1971. Let me be absolutely clear here. The people of Pakistan will not let them succeed. Pakistan and its people, particularly those in Balochistan, reject this nefarious design. The state has the capacity and the will to dismantle these networks and bring the perpetrators and their handlers to justice. Such actions will have consequences. In the past couple of years, having suffered immense casualties in their attempts against hard targets, Fitna al-Hindustan have now resorted to hitting soft targets. Wayfarers, laborers working on development projects, infrastructure and machinery, to paint a picture of loosening control of the state. Much against the traditions and culture of the Baloch, these terrorists have stooped so low that innocent school children have now been targeted. I assure you that the state, in collaboration with the provincial governments and the state apparatus, will defeat them. These Indian-sponsored terrorists have no place in Pakistan and our national discourse. We have the wherewithal and the commitment to bring an end to this violence. Our resolve is firm and our response will be decisive. They will not succeed. I now request DG ISPR to take on the specifics of the matter at hand. Thank you. Thank you very much, sir. I'll draw your attention to a small presentation that I would like to go through with you. On this slide, you can see it's written Indians 20 years of state-sponsored terrorism, but actually it's much more. So we are just giving you a cut of the last 2 decades, because the Indian state-sponsored terrorism actually goes since the inception of Pakistan. 1971 Mukti Bahani incident, the creation of Mukti Bahani, its funding, that terror organization in the erstwhile East Pakistan, now Bangladesh, is a very, very clear manifestation of that. And it keeps on going. But if you see on this slide, and I am focusing mostly on what's been happening in Balochistan. So in 2009, Pakistan government handed over a evidence full of dossier of evidence, irrefutable evidence, at Sharm el-Sheikh to then Indian Prime Minister. It's part of the history. The publicly disclosed documents that were released in 2010, part of history. 2015, Pakistan presented again dossier at that time to United Nations. Again, Indian sponsored and abetted terrorism in Pakistan and in Balochistan. 2016, the world saw another ugly face of Indian sponsored terrorism, Indian prosecuted terrorism in Balochistan, in the shape of Kulbhushan Yadav, serving Indian naval officer, who confessed in detail to all the heinous and nefarious acts of terrorism that he has been sponsoring, funding on behalf of the state of India. Then again in 2019, dossier again presented full of evidence to United Nations. Very recently, the international media has seen
self-given confessions and acknowledgements of multiple surrendered terrorists of this fitna al Hindustan, who told that how Hindustan is funding, planning, and carrying out the terrorist acts in Balochistan. And this march goes on daily basis. So this slide just gives you a context behind this cowardly, ghastly attack against our children on 21st May. So if you come to the next slide, یہاں پہ میں آپ کی توجہ I would like to go along with you and the nation through this clip of what has transpired. Just see this. Ladies and gentlemen, this is that terrorist face of India. This is that actual cruel, evil face of Fitnatul Hindustan. Please remember this. یہ ہے جو 21 مئی کو ہندوستان کے حکم پر فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں نے کیا ہے اس میں کوئی انسانیت؟
اس میں کوئی morality, اس میں کوئی بلوچیت, اس میں کوئی پاکستانیت. And is it one of? Please go to the next slide. یہ میں آپ کے سامنے اپریل 2024 تقریباً 1 سال سے کچھ عرصہ زیادہ کے واقعات رکھ رہا ہوں. Where this fitna al Hindustan has been deliberately targeting innocent civilians, women and children on the instructions of India. 12 اپریل 2024 نوشکی 12 innocent laborers, poor laborers, مزدوروں کو شہید کیا گیا. 28 اپریل 2024 کیچ میں فتنہ ہندوستان نے مزید 2 مزدوروں کو شہید کیا. 9 مئی 2024 سوربندر گوادر 7 باربرز کو حجاموں کو شہید کیا گیا جبکہ وہ سو رہے تھے. They were slaughtered by فتنہ ہندوستان. 28 ستمبر 2024 پنجگور another 7 poor laborers, مزدوروں کو, غریب لوگوں کو شہید کیا گیا. 10 اکتوبر 2024 دکی میں غریب مزدوروں کو, 21 مزدوروں کو جو کول کی مائنوں میں کام کر رہے تھے ان کو شہید کیا گیا. 13 نومبر 2024 زیارت 3 مسافروں کو, 3 passengers traveling in bus, they were martyred again by فتنہ ہندوستان. 10 فروری 2025 کیچ 2 ٹیلرز کو, 2 درزیوں کو, غریب 2 درزیوں کو انہوں نے شہید کیا. 14 فروری ہرنائی 10 معصوم لوگوں کو ایک آئی ڈی ایکسپلوژن میں شہید کیا گیا. 19 فروری بارکھن 7 مسافروں کو بس سے اتار کے شہید کیا گیا. فتنہ ہندوستان دی انڈین پراکسی. 9 مارچ 2025 پنجگور میں دوبارہ 3 غریب حجاموں کو 3 barbers were slaughtered, were killed, were martyred. Then you saw 11th March Jafar Express, where innocent civilians, children, including children, women, and people going on leave from the security forces, they were martyred by this fitnatul Hindustan. اس پہ آگے ڈیٹیل میں ہم دوبارہ آگے بھی بات کریں گے. 26 مارچ گوادر میں 6 غریب مزدوروں کو دوبارہ شہید کرتے ہیں. اور 6-7 مئی کو جو آپ نے دیکھا اس دن, کیونکہ اس دن اس فتنۃ الہندوستان کا جو اصل باپ تھا وہ خود آتا ہے اور وہ بھی دہشت گردی کرتا ہے, مساجد کو نشانہ بناتا ہے, اور ہمارے 40 سیولینز کو, جس میں 22 بچے اور عورتیں ہیں پاکستان کے, ان کو شہید کیا جاتا ہے. اٹس دی کنٹینیوٹی آف دی سیم. کیونکہ وہ ادھر بچوں کو, معصوم لوگوں کو, مزدوروں کو شہید کر رہے ہیں, لیکن قوم کا, بلوچستان کے عوام کا ریزالو نہیں توڑ سک رہے, تو وہ کہتے ہیں ہم اپنی ملٹری انسٹرومنٹ سے بھی اٹیک کرتے ہیں. But that also the nation of Pakistan stood against it like a steel wall, like Banyanu Masroor. Repulsed that, rubbed their nose in the dust. تو دوبارہ اپنے کام پہ شروع ہو جاتے ہیں. 9 مئی کو لسبیلا میں 3 معصوم باربرز کو شہید کیا جاتا ہے. 13 مئی کو نوشکی میں 4 غریب مزدوروں کو ان پہ حملہ کیا جاتا ہے, ان کو شہید کیا جاتا ہے. اور پھر 21 مئی کو 6 معصوم پھولوں کو شہید کیا جاتا ہے. 51 زخمی ہیں, میکسیمم اس میں بچے ہیں, فائٹنگ فار دیئر لائف. واٹ از دس؟
This is the real face of Fitna al-Hindustan. This is the real face of that epicenter of destabilization in the region, that is India, who is prosecuting, is planning it, instructing it. آپ ذرا اس پہ سنیے گا کہ اس پہ ہماری عوام یہ جو وار ہے ان کا دکھ، اس کی چوٹ کو ذرا پاکستان کے غریب عوام سے سنیے ذرا. بھائی ہمارے تو پیروں تلوں سے زمین نکل گئی تھی کہ وہ ہمارا جوان بیٹا تھا، وہ ہمارے گھر کا کرتا دھرتا تھا، تو ہمیں تو ایسے ہو گیا کہ جیسے ہماری دنیا ہی اجڑ گئی ہے. ہم نے ہمارا جوان بھائی کنوارا بھائی قبر میں اتارا ہے. ہم جانتے ہیں یا ہمارا اللہ جانتا ہے کہ ہمارے دل میں کتنی تکلیف ہے. میں غریب بھی ہے اپنا بیٹا پالے اپنی روزی واسطے نہیں کیا، جگر پھٹا دیتے نہ میرے سینے گولی ماری نسی ہوتا جو مائی کیا قصور آئی. کام کے سلسلے میں بلوچستان گئے تھے، اسی فروٹ لے کے آ رہے تھے اور وہ راہ میں شہید کیے گئے. میں نے اس کو بڑے لاڈ اور پیار سے پالا تھا، انہوں نے ظالموں نے بھی ظلم کر دیا میرے بچے کے ساتھ. وہ بڑا تھا ہم سے، تو سارا نظام ہی اس کے ہاتھ میں تھا، وہ چلاتا تھا. ہمارا بازو تھا وہ کٹ گیا اس وقت. میرا تو ایک کو بیٹا جو ہے تو نہ ظلم تکی تھا، اب تو بتا تھا اسے سویرے کی ہاتھ موڑنا آیا. ایک ہی بیٹا تھا، ان کا ایک ہی سہارا تھا. راستے میں ان ظالموں نے شہید کر دیا. میرا اور میرے سارے بہن بھائیوں کا خرچہ میرے والد صاحب بھی کرتے تھے، مجھے ان کی کافی یاد آتی ہے. ان کو دھکے مار کے نیچے لگے. آپ کو کچھ کیا لگتے تھے؟ بھائی تھے بھائی تھے. انہوں کو مار کے تو پاکستان دہشت گردی پلائی کرن جڑے رلے کرے انہوں کو مار کے سارے دا مزدور انہا پوتر جانا دیا گائیوں چھوڑ کے مزدوری رہتی تو چلا گئے. ستے ہیں آپ انہا مارے آگے کتے مزدوری کتے گیا. سارے چھوٹے چھوٹے بال روزی بستے گئے تو کماؤن بستے اور روزی کرن بستے گئے اپنی موت دے کے آگے. میں نے مزدوری کے لیے گئے ہوئے تھے، ہمارے بھائی کو بے رحمی سے مارا گیا ہے. مجھے پتا میں اتنی دور سے اپنے بھائی کو کیسے لایا. ہم کو بول رہے تھے اس لیے ہم لوگ دونوں کٹھے جائیں گے. دشمنوں نے مار دیتا. بچے میرے یتیم تھے، میں محنت کر کے بچے پالے ہیں. ایک مزدور آدمی تھا اور اتنا شریف آدمی تھا جس کو دہشت گردوں نے بنا بے گناہ قتل کر دیا ہے، جس کو تو یہ بھی پتہ نہیں مجھے مارا کس نے ہے. بڑی بے دردی میں شہید کیا گیا. غریب بندے سارا کوئی سہارا سی. ہمارے بچے کو بہت بے دردی سے شہید کیا گیا. ہم دیکھ نہیں سکتے تھے، برداشت نہیں، ایسے بے دردی سے انہوں نے شہید کیا. یہ پاکستان نہیں بلوچستان کے بلوچ بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس کا تعلق ہے اس دہشت گردی کا بلوچیت سے. وہ خود پوچھ رہے ہیں. مسلمان پوچھ رہے ہیں پاکستان کے کہ اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے، اس کا انسانیت سے کیا تعلق ہے. یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سی بلوچیت ہے جس کے اندر انسان کا زندہ رہنے کا حق اس لیے ہے کہ تمہارا ڈی این اے کیا اور تمہارا جینیٹکس کیا ہے، جس کے اندر یہ درندے ہندوستان کے پیسے پر، ہندوستان کے احکامات پر یہ بربریت کر رہے ہیں. یہ کون سی آئیڈیالوجی؟ یہ کوئی آئیڈیالوجی نہیں، یہ حیوانیت ہے. اس لیے یہ فتنۃ الہندوستان ہے. اس کا کسی بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق صرف ہندوستان کے ساتھ ہے. آپ اگلی سلائیڈ میں دیکھیں کہ کیا یہ اگر تھوڑا سے زوم آؤٹ کر کے دیکھتے ہیں جسٹ اے فیو ریسنٹ ایونٹس، تو آپ کو بڑی پکچر بھی سمجھ آئے گی کہ یہ جو انڈین اسپانسر ٹیررزم ہے، پروسیکیوٹر ٹیررزم ہے، یہ پاکستان میں ہو کیا رہی ہے. ہم نے آپ کو پہلے بھی یہ دکھایا تھا کہ 25 اپریل کو جب ایک دہشت گرد پکڑا جاتا ہے جیلم میں اور اس کا فرینزک ہوتا ہے اس کے موبائل کا اور باقی چیزوں کا، تو ویری ریویلنگ اینڈ شاکنگ فیکٹس کم ٹو لائف. یہ میں دوبارہ آپ کو سناؤں گا یہ آڈیو ود اے سرونگ انڈین میجر سندیپ who is talking with this terrorist who was caught just last month on 25th of April. اور وہ جب اس کو ریکروٹ کیا، یہ وہ آڈیو زمانے کی ہے جب اس نے اس کو ریکروٹ کیا تھا.
اور وہ آپ سنیے گا کہ اس میں بھی وہ بتا رہا ہے کہ ہم لاہور سے لے کے بلوچستان تک پورے پاکستان میں دہشت گردی کروا رہے ہیں، کرواتے رہے ہیں اور کرواتے رہیں گے، تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو سکے and you can understand that what is behind this 21 April attack on our children, on these girls. ان کی موت کا ذمہ دار کون ہے؟ سنیے گا. یہ چلے آپ کی بات، آپ ایک دم درست بات بول رہے ہیں، بٹ ہم بچے تو ہم لوگ بھی نہیں ہیں جی جی، پہلا کام ہو بھی نہیں رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک. بلوچستان سے لے کے لاہور تک میرا جو نیٹ ہے بیٹھا ہوا ہے نا، تو میں اگر پیسہ آپ کو بھیج رہا ہوں، اس لیے نہیں بھیج رہا ہوں کہ میرا بندہ کمپرومائز ہو جائے. آپ کبھی ڈائریکٹ اپنے اکاؤنٹ میں پیسہ نہیں لیں گے، پہلی چیز. یہ آپ کے لیے بھی کیا کہتے ہیں، میں ایک ڈائریکشن دیتی لیں گے. 10,000 روپے یہاں کے میں آپ کو اس لیے بھیج رہا ہوں کیونکہ مجھ کو پتا ہے کہ کتنے اماؤنٹ کو ڈالنے سے ISI یا آپ کے یہاں کی ایجنسی یا آپ کی سائبر ونگ ہو گئی، ٹھیک ہے نا، یا آپ کا پولیس ڈپارٹمنٹ ہو گیا یا انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ ہو گئی آپ کی، وہ اس چیز کو مد نظر نہیں لے گی. سمجھ گیا، ٹھیک ہے نا. جب آپ بڑا آپریشن کریں گے، اور میں لاکھوں کی بات کر رہا ہوں، جب آپ کو 3-4 لاکھ روپے بھیجے جائیں گے یہاں سے، تو آپ لڑکوں میں کیا ہوتا ہے، ایک آپریشن کرنے کے بعد وہ پاگل ہو جاتے ہیں. آپ کے میں آپ اس طرف کی بات کر رہا ہوں. ان کو لگتا ہے جی سامنے والا بندہ پیسہ دینے کے موڈ میں نہیں ہے. جی نہیں، سامنے والا بندہ پیسہ دے گا، بٹ آپ کو وہ ٹکڑے ٹکڑے میں کر کے دے گا. میرے لیے بہت آسان ہے، میں بھی کمیشن دیتا ہوں کسی بندے کو دینے کے لیے جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، جو اپنی رسک پہ لے آپ کو بھیج رہا ہے پیسہ، اس کو بھی تو میں دوں گا نا بھائی. میرا کرائم تو ہے نہیں وہ، یا گھر والا تو میرا ہے نہیں، وہ بھی میرا دوست ہی ہے. محنتانہ تو میں دوں گا نا بھائی، اس کی بھی تو لیبر لگ رہی ہے. اگر میرے کو سیف رکھنا ہے تو میرے لیے آسانی ہے کہ میں ایک باری میں دے دوں، میرا کام، میرے پیسے بچ جائیں گے. بٹ میں آپ لوگوں کی سیفٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو 2-3-4 حصوں میں بانٹ کر کے آپ کو دیتا ہوں. اکاؤنٹ میں نہیں، الگ الگ اکاؤنٹ کے اندر. ہم فیوچر میں بھی جب آپ آپریشن دیں گے تو میں آپ کو پیسے دوں گا. تو اس طریقے سے جب چلیں گے آپ پیشنٹلی، تو ہم لمبا چلیں گے. دیکھیں، میں 1-2 دن کے لیے نہیں ہوں یہاں پہ، میں آنے والے کافی سالوں کے لیے یہاں پہ ہوں. دیکھیے، آپریشن کے ساتھ آپ کا میرا ساتھ اور کام ختم ہو جائے گا. کام ایسا کریں کہ آپ بھی بولے کہ ہاں ابھی کسی بندے. تو آپ سن رہے ہیں کہ کتنی ڈیٹیل میں وہ بتا رہا ہے کہ پیسے کیسے دینے ہیں، کئی سال چلنا ہے، کس طرح ہندوستان، دا ہاؤ انڈین ملٹری، دس از انڈین ملٹری آفیسر، how they are prosecuting terrorism inside Pakistan. And we have many of such evidences, irrefutable evidences. And just remember, 22 ہو گئی ہے اپریل کو پہلگام ہوا. And the world is asking, Pakistan is asking, where is your evidence where you say that any Pakistani was involved? Where is that linkage? سامنے لائے. And when asked by the Ministry of External Affairs, a few days ago, they said the investigation is still going on. Didn't they say that? They said that. تو 6-7 کو کیا پرابلم ہوا تھا؟ کیا وہ ایویڈنس تھا جس پہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ یہ جون سا ہے، مساجد جون سی ہیں یا دہشت گردوں کرتے ہیں؟ 7 کی صبح کو آپ سب لوگ ان مساجد میں تھے نا، آپ لوگ گئے تھے نا، میڈیا گیا تھا نا، انٹرنیشنل میڈیا گیا تھا. You were there at مرید کے، you were there at مظفر آباد, you were there at Bahawalpur, you were everywhere. Was there any training camp over there? Was there any terrorists being trained? ان کی کوئی نشاندیاں کوئی آپ کو ملا؟ وہاں تو بچے تھے وہاں اس وقت بھی آپ لوگ دی برننگ فلیش آف دی چلڈرن اینڈ وومن آپ وہاں فیل کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے؟ تو کون ہے دہشت گرد؟ کون ہے جو کہ انسانی حقوق کی پامالی کر رہا ہے کھلم کھلا؟ اور یہ پہلگام کے بعد we knew it. We said it in the National Security Council declaration also that the Indians are going to put, and they have instructed, we have credible evidence, intelligence, that they have instructed all their assets, whether they are in Fitna al-Khawarij, Fitna al-Hindustan or independent cells, جن کی پرائم موٹیویشن صرف ایک ہے، پیسہ. اور وہ ان کو انسٹرکشنز دے رہے ہیں کہ جی آپ جا کے دہشت گردی کریں. اینڈ مور دین 100 جو سی ہے تشکیل آتی ہے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی. یہ آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں.
اس کو جو سا ہے پاکستان کی سیکورٹی فورسز جو سی ہیں بارڈر کراس کرتے وقت وہ بھی جو ناقدین بڑا کہتے ہیں کہ یہ باڑ لگائی ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے. جسٹ ون ایپیسوڈ where while they were trying to cross that fence and border 71 were taken out, neutralized. کیوں انہوں نے جلدی میں بھیجا؟ کیونکہ وہ پہلگام کے بعد جو ہے ساتھ ساتھ وہ دہشت گردی والے پریشر تھا نا اپنے ایجنٹس پہ، جاؤ پاکستان میں بم پھاڑو کچھ کرو. اینڈ دین یہ اگلی سلائڈ پہ جائیں تو یہ آپ کو دکھاتا ہوں. گو ٹو نیکسٹ سلائڈ. یہ ہے ٹیرر انسیڈنٹس آف فرام مارننگ آف 9 مئی ٹو دی ارلی آورس، رات کے 2 بجے تک تقریباً جو 10 مئی کے جو بلوچستان میں فتنہ الہندوستان نے ہندوستان کی انسٹرکشنز پہ کیے. There were 33 terrorist acts that were attempted all over بلوچستان. یہ اس کے آپ ڈاٹس ایک دکھا رہے ہیں کن کن لوکیشن پہ، جس میں 5 دہشت گرد مارے ہم نے اور 22 جو سے ہیں they were apprehended. Alhamdulillah, your security forces, your intelligence is alive, was very much active, is active, was vigilant, is vigilant, and they took them out. But what does this show? کہ جب وہ پاکستان میں اس وقت انہوں نے وہ ڈرون بھیجے ہوئے تھے، وہ پروجیکٹائلز اور میزائلز کے اٹیک کر رہے تھے، یہ وہی ٹائم ہے نا، اپنے امرتسر میں ہی مار رہے تھے اس وقت. تو ساتھ ہی انہوں نے اس فتنہ الہندوستان کو جو کہ ان کی پراکسی ہے، جو ان کا ویریٹیبل آرم ہے، اس کو بھی ایکٹیو کیا ہوا تھا. تو دس از 9th and 10th. پیچھے جائیے گا. دس از دیٹ synchronization of Fitna al-Hindustan and the Indian and the India, their intelligence agencies and their military. اور اس میں ایک جو وجہ ہے، one of the another contributing factor is the money، کیونکہ تو ان کو دیتے ہیں، دہشت گردوں کو دیتے ہیں، پھر ان کو equip کرتے ہیں. یہ آپ نیچے کلپ میں دیکھیے گا کہ کس طرح ان کو جو لیفٹ اوور یو ایس ملٹری اکوپمنٹ ہے، بڑا مہنگی رائفلز ہیں، یہ M4 کی نائٹ ویژن ڈیوائسز ہیں، باقی اکوپمنٹ ہے جو کہ افغانستان کے اندر جو سا اویلیبل ہے، ڈالروں میں وہ ملتا ہے، بڑی مہنگی قیمت میں ملتا ہے. کوئی غریب جو وہاں کے یہ جو بلوچستان کے ہیں لوگ تو وہاں کے غریب تو نہیں خرید سکتے. کون ان کو پرووائڈ کر کے دے رہا ہے؟ کون ان کو خرید کے دے رہا ہے؟ ہندوستان. یہ دیکھیے گا سلائڈ. Just see the sort of equipment that these فتنہ الہندوستان کے یہ جو دہشت گرد ہیں ان کے پاس ہوتا کیا، اور اسی طرح یہ فتنہ الخوارج والے بھی، کیونکہ وہ بھی اس ہندوستان کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے. وہ گٹھ جوڑ ابھی اور مزید واضح ہوتا جا رہا ہے جیسے جیسے ان کی اسپیس سکویز ہو رہی ہے. دیکھتے جائیں M16 اسکوپس، نائٹ ویژن ڈیوائسز، سنائپر رائفل، ویری ایکسپینسو اکوپمنٹ. کون خرید کے دے رہا ہے؟ کون یہ فنڈنگ کر رہا ہے؟ ہندوستان. جب بھی یہ پکڑے جاتے ہیں، ان کے اوپر سے ہتھیار پکڑے جاتے ہیں، تو سارے کا سارا بڑی ایکسپینسو یو ایس میڈ اکوپمنٹ ہوتا ہے موسٹلی، جو کہ افغانستان کے اندر جو ہے پیچھے چھوڑ گئے، which has been left behind, and you can find them where in the hands of all these terrorists being funded by Hindustan. Now go to the next slide. This is another aspect that I would like to highlight. It is not only the military funding and prosecution. Now the information wing, the information arm of the India of Hindustan is also works hands in glove with these terrorists and this Fitna al-Hindustan and Fitna al-Khawarij. آپ کو میں اس کی صرف چند مثالیں دیتا ہوں, and you being in media will be able to recognize it very quickly. The first example is of Mianwali base attack, which is on 4th November 2023. A day before, the Indian social media posts, tomorrow is a big day, so going to bed early. And then in the morning, it says good morning,
میاں والی, یہ آپ نے دیکھی ہوگی پہلے بھی. سو دیر از دی انفارمیشن پرانگ. اور پھر اوپر اس کا یہ کلپ دیکھیں جب وہ واقعہ ہوتا ہے میاں والی کا, تو ہاؤ دی انڈین میڈیا, سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا plays up and glorifies this act of terrorism. چلائیے گا ذرا. And a news from neighboring Pakistan, which has reported yet another terror attack. Its Miawali training airbase was attacked by terrorists. Exclusive input coming in from Pakistan, where TJP has attacked PF Miawali base. The TJP had entered the base and attacked and have damaged more than 40 fighter planes. Now, Pakistan is reeling under the spate of terror attacks. From Balochistan to Khyber Pakhtunkhwa and even Punjab, chaos has gripped the country of Pakistan. Pakistan, where Miawali air base was attacked. Now, آگے آپ یہ دیکھیں کہ 6 اکتوبر 2024 کو ہمارے چائنیز دوستوں کے اوپر کراچی میں اٹیک ہوتا ہے. اس سے پہلے انڈیا کا سوشل میڈیا کے جو ان کے را سے جڑے اکاؤنٹ ہیں, را افیلیٹڈ اکاؤنٹ ہے, دے اسٹارٹ کلیمنگ بیکاز دے وہی وہاں سے پروسیکیوٹ ہو رہے ہیں, وہیں سے آرڈرز مل رہے ہیں, وہیں سے کہا جا رہا ہے, وہیں سے ساری پلاننگ ہو رہی ہے, تو وہ پہلے پوسٹ کر دیتے ہیں, کہتے ہیں بگ ڈے ان نیکسٹ فیو آورس. اور پھر جیسے ہی ہوتا ہے تو دیر میڈیا اینڈ سوشل میڈیا اسٹارٹ سیلیبریٹنگ اٹ کہ جی ہم نے چائنیز کو ہٹ کر دیا کراچی میں. دین یو سو دیٹ سیم تھنگ ہیپننگ آن 11th مارچ ان جعفر ایکسپریس, کہ جیسے ہی جعفر ایکسپریس ہوتا ہے اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کیپ این آئی آن پاکستان ٹوڈے اینڈ ٹمورو. پھر وہ کہتے ہیں دی روڈ ٹو پیس ان بلوچستان پاسز تھرو کشمیر. اور اس کے بعد جب ہوتا ہے تو دیر ہول میڈیا از سیلیبریٹنگ دس ایکٹ آف باربرزم, دس ہائی جیکنگ آف ٹرین. پوری دنیا اسے کنڈیم کر رہی ہے, اور انڈیا کا میڈیا, سوشل میڈیا اور وہاں کی پولیٹیکل ایلیٹ ایسے ہے جیسے وہاں پہ کوئی عید کا دن ہو گیا. یہ آپ کو جو نیکسس ہے آف دیر انفارمیشنل پرانگ نظر آ رہا ہے, سب کو دنیا کو نظر آ رہا ہے, ہی نہیں آ رہا کہ یہ فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کا ہندوستان سے جو گٹھ جوڑ ہے. فار اینی کامن سینس آپ سامنے رکھیں, آپ کو نظر آ رہا ہے. آگے جائیے گا. یہ خزدار کا واقعہ, اس میں بھی ابھی آپ اس لنکیج کو دیکھیے گا. نیکسٹ جائیں. صبح یہ واقعہ ہوتا ہے اینڈ ہاؤ دی انڈین میڈیا, آگے چلیے گا. یہ ذرا دیکھتے جائیے گا کہ ان کا میڈیا, سوشل میڈیا اس خزدار کے ہینیس کاورڈلی اٹیک پہ کیسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. دیکھیے گا. 7:58 AM, 8:05 AM, 8:07 AM. These are all Indian accounts جو کہ را اور ایفیلیٹڈ یہ لوگ ان کے لیے BLA کے لیے فتنہ الہندوستان کے لیے چلا رہے ہیں. 8:35, 8:45, they're all reporting. دھماکہ ہو گیا, بچے ہو گئے, شہید ہو گئے, مر گئے. پھر تصویریں آنی شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر ان کا الیکٹرانک میڈیا جوائن کر جاتا ہے. بلوچستان میں ملٹری اسکول بس پر حملہ ہوا ہے. حملے میں 5 لوگوں کی موت ہوئی ہے اور کئی لوگ گھائل بتائے جا رہے ہیں. کوئٹہ کراچی ہائی وے پر ملٹری اسکول بس پر یہ اٹیک ہوا. بلوچستان کے خجدار قصبے کے پاس یہ اٹیک ہوا ہے. اس حملے میں 5 لوگوں کی موت ہوئی ہے, اس طرح کی جانکاری مل رہی ہے. ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے جب یہ دھماکہ ہوا اس کے بعد پورے راستے جو ہیں وہ بند کر دیے گئے اور ایمبولینسز جو ہیں وہ وہاں پر جا رہی تھی تاکہ لوگوں کو ریسکیو کیا جا سکے. اور جس طریقے سے ہو رہا ہے یہ اپنے آپ میں بتاتا ہے کہ پاکستانی سینا کا جو اس وقت مورال کیا ہوگا. An explosion has been reported targeting a Pakistan Army bus near Kuzda Zero Point in Balochistan, and we're also getting in reports of mass casualties. And local sources say that a bus that was leaving from the Kent region carrying Pakistani military personnel. سن رہے ہیں آپ, یہ کون سی دنیا میں ملک ہے جو کہ سیلیبریٹ کرتا ہے دہشت گردوں کے ایکٹس کو, جو ان کو اس طرح خوشی سے رپورٹ کر رہا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو دکھا نہیں رہا, اس کے بعد ان کے آتے ہیں تجزیہ کار, ان کے آتے ہیں ریٹائرڈ فوجی, ان کے آتے ہیں پالیٹیشنز, ان کے آتے ہیں سیکورٹی انالسٹ, اینڈ دے آر تھمپنگ دیئر چیسٹ
This is the same media, this is the same political elite that on the night of 6th and 7th, 40 innocent civilians died, including 22 women and children. And they are still claiming as they have done a great deed. Never, I think, in the history of modern history, you have seen any nation, any media, any government celebrating killing of children and women the way they are celebrating. This is that low moral fiber and level that this current political elite of India has brought their society to. Next चाहिए. One of the proxy of one of the arms of this fitna al Hindustan. This is on 11th May. इसको देखिएगा ये क्या कह रहा है. They issued a press release. I have highlighted the important parts for your consideration. They say, Fitna al Hindustan, what does it say? If we receive political, diplomatic and defense support from India. What is defense? Military support, equipment. یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایسے تعلق نہیں ہے. کس منہ سے کہتے ہیں آپ کا تعلق نہیں ہے؟ نیچے پڑھیں وہ کہتے ہیں we assure India to attack from the western border کہ آپ جب escalation کریں گے that if we assure India that if it makes the final decision to eliminate the state of Pakistan, BLA along with the entire nation is ready to attack from western border. We will become its کس کا؟ انڈیا کا پریکٹیکل اینڈ ملٹری آرم. 11 مئی کو یہ را انڈیا ان سے یہ پریس ریلیز کرواتا ہے. کیوں کرواتا ہے؟ کیونکہ پاکستان کا جو اسٹیٹ ہے وہ ڈٹر نہیں ہو رہی ان سے. وہ میزائل مارتے ہیں, وہ ڈرون بھیجتے ہیں, وہ حملہ کرتے ہیں, لیکن پاکستان کے عوام کا ریزالو نہیں گر رہا. اس کی آرمڈ فورسز جو سی ہیں وہ سینہ کھول کے, سینہ ٹھوک کے کھڑی ہیں. بیکاز وی میڈ اے پرومس, our ancestors, our forefathers made a promise that we will safeguard the territorial integrity, sovereignty and honor of Pakistan at all cost. وہ اس کو لگاتے ہیں کہ تم اور یہ کہو کہ جی ہم تمہارے ساتھ مل کے ہوں گے. تو وہ جو چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا تھا کہ یہ 13 لاکھ کی انڈین آرمی ہمیں کورس نہیں کر سکتی, ڈٹر نہیں کر سکتی, تو یہ جو ان کا فتنہ ہندوستان ہے, ان کی ان پریس ریلیزوں سے, ان حرکتوں سے, ان بزدلوں سے, ان بزدلانہ کاروائیوں سے ہم کیا ڈٹر ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں, نیور ایور. نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھیے گا. دس از اندر اینگل آف دی ٹیررسٹ فیسٹ آف دس فتنہ ہندوستان اینڈ دیئر ماسٹر ہندوستان. سنیے گا ان کو. Map of Pakistan is going to be redrawn very soon. There will be free Balochistan. Then the Taliban will also claim what is rightly theirs. The Durand line will be rewritten, and all will be left in Pakistan is going to be the state of Punjab in Pakistan. Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan and Sindh will all be free. 2025 Balochistan, Balochistan, Balochistan. That's what we want. Balochistan. Mange more. These all statements are recent. یہ ڈیٹس آپ دیکھتے جائیں. دس از پوسٹ پہلگام. دس از آن 11th May that this retired جنرل صاحب جو ہیں ان کے, وہ بلوچستان بلوچستان he is howling because they are frustrated. جو 10 مئی کو ان کے ساتھ ہوا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اب کچھ کرو, ہم نے پالا ہوا ہے تم لوگوں کو اتنے عرصے سے فتنہ الہندوستان, اور چونکہ فوج کے RFC کے سامنے آتے ہو تو مارے جاتے ہو, وہ تمہیں لاشوں میں کنورٹ کر دیتے ہیں, تو جاؤ بچوں کی بسوں کو ہی جا کے مارو, کچھ کرو. بیکاز دس از آل ناٹ, یہ کوئی پرانی نہیں میں آپ کو دکھا رہا, یہ میں اب کی دکھا رہا ہوں. یہ وہ پہلے 6 مئی کی, اب یہ 11 مئی کو چیخ رہا ہے بلوچستان بلوچستان بیٹھ کے. یہ ہے وہ نیکسس, یہ ہے وہ فتنہ الہندوستان
اس لیے ہم کہتے ہیں ان کا کوئی بلوچیت سے پاکستان سے کسی نظریے سے کوئی تعلق نہیں ہے مائی ڈیئر. ان کا تعلق ان کے ساتھ ہے. یہ ہیں ان کے ماسٹرز, یہ ہیں ان کے پرپٹریٹرز. دس از دی ایول فیس آف دس فتنہ ہندوستان. سنائیے. BLA is not a ragtag force anymore. They are organized, sophisticated and relentless. The Baloch Liberation Army or the BLA is leading the charge. They have been on an attacking spree. Baloch also added that the state ceremony of the independence government of Balochistan will take place soon. Baloch writer Mir Yar Baloch has claimed Balochistan's independence from Pakistan. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में बलोच दूतावास खोलने की अनुमति मांगी गई है. Balochis have been more hopeful, have become more hopeful as far as India is concerned. We expect India to help with international human rights community and raise our voice. बलूचिस्तान अलग हो जाता है पाकिस्तान से, आप मान के चलिए कि लगभग आधा पाकिस्तान टूट गया. I am asking India in her own interest. We are your sons and daughters. Help us. Our leader, Dr. Allah Nazar, has said, please just give us the 93,000 guns and we are going to show them ourselves. کھلا مانگ رہا ہے 93,000 گن دے دے, 93,000 گن دے. Who is the state sponsored terror here in this region? بتائیے گا کون ہے, نظر آ رہا ہے آپ کو؟ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اور ڈرامہ کیا کرتے ہیں کہ پاکستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے. تو یہ جو اپنی دہشت گردی سے چھپنے کے لیے بھی یہ ڈرامہ کیا جاتا ہے, کیونکہ اپنے ملک میں کر رہے ہیں ظلم. دے آر ڈوئنگ کنٹینیوس اپریشن اگینسٹ دی مسلمز, اگینسٹ دی کشمیریز, اگینسٹ دی سکھس, اگینسٹ دی مائنورٹیز. وہ جو اپریشن ہے, وہ جو ظلم ہے, اس کا ایک نیچرل ریئیکشن ہے, اس کا حل نہیں کرنا. پاکستان میں ٹیررزم کرنی ہے, ریجن میں ٹیررزم کرنی ہے, اور جب اس کا حل نہیں کرنا, وہ جو ایک انٹرنل ایشو ہے اس کو ایکسٹرنلائز کر رہے ہیں کہ جی پاکستان نے کر رہا ہے. جب کوئی ان کا ایویڈنس مانگے, we have no evidence, no we will not give evidence. ان کے ملک کے اندر سے سوالات آ رہے ہیں, وہاں سے جو پوچھ رہے ہیں بھائی یہ کیا ہوا, اتنی بڑا سیکورٹی فیلئر ہو گیا تو وہاں پہ میڈیا بند کر دو, وہاں پہ سوشل میڈیا بند کر دو, وہاں پہ صحافیوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دو. Is that not happening over there? پاکستان پہ چڑھ دوڑو چاہے ایک اسٹریٹجک ڈائیورژن کریٹ ہو, کوئی پوچھے نہ کہ یہ کیوں ہوا ہے. یہ آگے جائیے گا. اب یہ سنیے گا, یہ تھوڑا سا پیچھے سے, کیونکہ اس کی تاریخ بھی ہے نا. یہ سنیں کہ یہ اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم کی جو اسٹریٹجک ایروگینس ہے, ان کی جو ہوش ہے, عقل ہے, وہ کیا ہے, ان کی باتیں ذرا سنیں, سنتے جائیں. کراچی میں 5 کور کے دروازے سے باہر آتے ہیں پاکستانی آرمی افسر کنٹونمنٹ میں. آپ ان کو ٹارگٹ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کراچی کی سڑکوں میں اس کے دشمن کو کیوں نہیں ٹارگٹ کرتے جو ہمارا دشمن ہے؟ ٹھوکیے اور پیسہ لگائیے. کپتان کے 10 لاکھ روپے, میجر کے 20 لاکھ روپے, لیفٹیننٹ کرنل کے 30 لاکھ روپے, کرنل کے 50 لاکھ روپے, اور اگر آپ نے 2 اسٹار جنرل کو نپٹایا یا بریگیڈیئر کو نپٹایا 1 کروڑ روپے. آپ پیسہ دیجیے. پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو کوئی اگیات وگیات کچھ نہیں, وہ خود ہی نپٹا دیں گے. یہ کون ہے جی؟ یہ ان کا سو کالڈ سیکورٹی ایکسپرٹ ہے, ایک ریٹائرڈ افسر ہے. Nobody in India is bothered, بلکہ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے. Is it not terrorism? What else is terrorism? This is what he's saying. Give money for this lakh, kill a major of Pakistani army, اتنے پہ لیفٹیننٹ کرنل کو, اس پہ کرنل کو, بریگیڈیئر کو, جنرل کو. Who is the state sponsor of terrorism in this region? Who is the epicenter of destabilization in this region? کوئی شک ہے? Any doubt left? سنیے آگے. The Pakistani army must bleed. You must break their spine and put them in a wheelchair. تب جا کے پاکستان قابو میں آئے گا. میری ریکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کے مودی جی سے, سر آپ چانکیہ پوری میں, یہ دور دراز نہیں, جو گورنمنٹ آفس ہے بلوچستان کا, it should be right in چانکیہ پوری میں جہاں پہ سارے ایمبیسیز ہیں. If they need Indian passport, they should be given Indian passport. بھارت سرکار کو کم سے کم بھارت کے اندر immediately, اور پھر ان سے بولیے کہ ٹھیک ہے آپ کی آزادی. یہ 16 مئی کو, چند دن پہلے, دلی سے چلے گی. اگر ہم پاکستان کے اندر یہ انڈیا کے ریٹائرڈ آرمی چیف ہیں,
ان کے اندر تھوڑا بڑھاوا دیتے ہیں, تیل پھینکتے ہیں, ہمیں وہ کرنا چاہیے. Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. You have to neutralize terrorists through terrorists only. Why یہ ڈیفنس منسٹر ہیں we should do it? Why my soldier has to do it all the time? بلوچستان کے لوگوں نے اور خود مودی صاحب ناگرکوں نے جس پرکار سے مجھے بہت دھنیواد دیا ہے, اس کا آدر کرتے ہیں. وہ میرے 125 کروڑ دیش واسیوں کا ہے. انہوں نے بلوچی کو دبا کے غلام بنا کے رکھے, تو ان کو مکت کرنا ہے. The aims and the targets of RAW to conduct the various terrorist activities within Balochistan are conveyed properly to the insurgents, and any kinds of requirements of them are conveyed back to the RAW officials. آپ سن رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سرونگ افسر ہے کلبھشن یادیو جو پکڑا گیا, وہ ان کے پالیٹیشین ہیں, ان کے وزیر دفاع ہیں, ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں جو ابھی بھی NSA ہیں, ان کے پرائم منسٹر ہیں. یہ دہشت گردی کہاں جا کے ختم ہوتی ہے؟ یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ کدھر سے یہ سوچ آ رہی ہے؟ ہو از ڈائریکٹنگ اٹ؟ سب کے واضح. دس از دیٹ اگلی فیس of the Hindustan and the fitna al Hindustan, which is visible, which needs to be understood. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ فتنہ ال ہندوستان ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بلوچیت سے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, کوئی پاکستانیت سے, کوئی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. آگے چلیں. اچھا, جب یہ مارکہ حق کے اندر اللہ تعالیٰ کی نصرت کے ساتھ پاکستان جو سا ہے دشمن کے کا منہ جو سا ہے کالا کرتا ہے, تو اب سمجھ نہیں آتا, تو پھر وہ جو پرانی ویڈیوز رکھی ہوتی ہیں نا جو کہ ایسے کاموں کے لیے کبھی حجان پھیلانا ہوگا, اپنی دکھانی ہوگی, تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ 19 مئی کو چند دن پہلے وہ جو فتنہ ال ہندوستان نے جو ادھر جعفر ایکسپریس پہ حملہ کیا تھا, اس کی جو ویڈیو تھی وچ واز اونلی ود دس اپنا فتنہ ال ہندوستان کے دہشت گردوں کے پاس, وہ پوری دنیا میں کون سا الیکٹرانک میڈیا جو دکھا رہا ہے ابھی, تاکہ حوصلے بڑھائے اپنے, اور اپنے فتنہ ال ہندوستان کے جو دہشت گرد ہیں ان کے حوصلے بڑھائے کہ نہیں جی ہم نے تو بڑا کارنامہ کیا تھا. کون دکھا رہا ہے؟ ہندوستان کا میڈیا. دیکھیے ذرا اس کو. Dated March 11, 2025, and they launched a swift and intense operation targeting Pakistani security forces on the Jafar Express. Baloch Liberation Army's media wing, Hakal, has now released a video showing their recent hijacking of the Jafar Express, that train in Bolan in Pakistan. اور یہ ہے جس کو کر رہے ہیں, کس طرح آپ کی بہادر فوج نے, آپ کی فضائیہ نے ایک جوائنٹ آپریشن کے ذریعے کس طریقے سے سینکڑوں لوگوں کو بچایا. دی ہاسٹیجز ور سیٹ فری. یہ وہ حقیقت. So this is how they are trying to glorify the terrorism. They are trying to play it out. ویڈیوز بناؤ, ان کو چڑھاؤ میڈیا پہ, سوشل میڈیا میں, سو ایز ٹو شو دیٹ دی اسٹیٹ از ڈس فنکشنل, سیکورٹی سچویشن چلی گئی ہے. اسٹیٹ تو بڑی کھڑی تھی, اسٹیٹ نے تو ان کو مارا, ٹیررسٹ کو, اپنے لوگوں کو بچایا. آگے آئیے. ناؤ another example where یہ ان کے جو فتنہ ال ہندوستان کے جو اسپوکس پرسنز ہیں وچ آر ناٹ ان پاکستان, وہ کدھر اپیئر ہوتے ہیں؟ دے آر کمنگ ویئر؟ دے آر کمنگ آن دی انڈین چینلس, اور وہاں بیٹھ کے جو ہے دہشت گردی کا پرچار کر رہے ہیں. سنیے گا. بلوچ اچیو یہی کرنا چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا سکے جو پاکستانی فوج ہے, ان کو باور کر سکے کہ وہ یہاں پر غیر محفوظ ہے. اسی وجہ سے اس نوعیت کے عملوں میں اضافہ ہوا ہے. I am asking India in her own interest. We are your sons and daughters. Help us. I really love them. You are our like
brothers, sisters real in the interest of the people of India. The expectations are very high that India will somehow, somewhere come and support us politically, diplomatically and militarily. बलूचों ने ये बहुत अच्छे से शुरू किया हुआ है, BLA, BLF और दूसरे तंजीमों ने, और खासकर BLF. The taboos being there, the coffins being sent by the Pakistani military and and Quetta railway area being cordoned off. Probably Beijing told them sacrifice the soldiers and go and carry out a military operation against the hostages. Baloch have never accepted Pakistani rule. جی آگے چلیے. The point you can understand is that how they work hands in glove. The Indian state controlled media, کیونکہ اب تو آپ کو سب نظر آ گیا نا کہ آزاد میڈیا کا تو وجود ہی نہیں ہے انڈیا میں. وہاں کا میڈیا تو سارا اسٹیٹ کے ہاتھ میں، اسٹیٹ کنٹرول کرتی ہے کس نے بیٹھنا ہے، کس نے سننا ہے، کس نے کیا بولنا ہے. آپ لوگ پاکستان میں آزادی ہے میڈیا کو کے اوپر سوالات اٹھاتے تھے، ابھی آپ کو پتہ چلا آپ کا میڈیا کتنا آزاد ہے. اور یہ سو کالڈ جو جمہوریت ہے دنیا کی سب سے بڑی، اس کے میڈیا کی کیا حالت ہے. فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کیا نا آپ نے بھی. یہ بٹھایا جاتا ہے، یہ میڈیا وہاں پہ ان کو بٹھایا جاتا ہے وہاں پہ. اب یہ دیکھیے گا اگلی میں کہ دنیا کے اندر بھی، ویسٹ کے اندر بھی اس بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں. سنیے گا. دس از دی ایکس ڈیفense سیکرٹری آف USA. India for some time has always used Afghanistan as a second front, and India has over the years financed problems for Pakistan on that side of the border, and you can carry that into many dimensions. What the Indians and the Taliban are doing is India is using Taliban's network to assassinate Kashmiris in Pakistan. So they've been doing all these hits. So they've been killing all these Kashmiris. They've been killing a bunch of Sikhs. They say the Taliban networks, and then they're doing these assassinations. They're happening all over Pakistan, like in Lahore and Karachi and etc. I don't think there's a question of India engaging in subconventional operations. In fact, I've been public saying that India should do more of this and less of what we just saw. Christian Fair is saying this just few days ago. Less than just we saw. یعنی یہ جو پہلگام کے بعد آپ نے جو حماقت کی ہے 6-7 کی، یہ کام نہ کریں، وہ کام کریں جو آپ کر رہے تھے سب کنونشنل آپریشنز. She knows کہ they are in this. What is sub conventional operation? Terrorism. So the West knows, the world knows. They fully understand what India is doing. کیا پیسے لگا رہا ہے، کس طرح فنڈنگ کر رہا ہے، کس طرح پاکستان میں دہشت گردی کرا رہا ہے. Next slide. Just a few pictures. Some you have seen, some you may not have. یہ جو صاحب ہیں، یہ ہیں اسلم اچھو. He is a well known terrorist. کدھر ہے یہ؟ انڈیا میں ان کے میکس ہاسپٹل ہے. He is getting treatment over there. نیچے جو سا ہے ایک فتنہ ہندوستان کا، آگے جو اس کا BLA، اس کا ٹیررسٹ ہے بشیر زیب. پاسپورٹ کس نے دیا ہے؟ انڈیا نے اس کو افغانستان کا. اوپر اچھو کو کس نے دیا ہے؟ افغانستان کا پاسپورٹ انڈیا نے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر علا نذر، another ٹیررسٹ، اور اس کا انڈیا میں ویزا اور انٹری کہاں گیا ہے؟ ہندوستان. نیکسٹ جائیے گا. یہ ہیں فتنہ ہندوستان کے کمانڈر، اور یہ ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں ہندوستان میں. ان کا نام ہے خلیل چیئرمین. اور یہ ساز اس تصویر میں آپ کو ہی از گیٹنگ ٹریٹمنٹ ان اپولو ہاسپٹل ان انڈیا. نیکسٹ ٹو دیٹ یو کین سی، کیونکہ یہ فتنہ ہندوستانی فتنہ الخوارج اسی طرح گھڑ جوڑ. ان کے کمانڈر ملک فریدون، یو کین سی دیٹ. اور ہی از آلسو گیٹنگ ٹریٹمنٹ ان انڈین پریمس ہاسپٹل. تو جب یہاں سے کوئی زخمی ہوتے ہیں، گولی لگتی ہے، تو پھر انڈیا اپنے ان ایسٹس کو ریکور کرتا ہے، ان کو ہندوستان لے کے جاتا ہے، ان کا علاج کرتا ہے. کون کر رہا ہے؟ ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز. جی آگے جائیے گا. ناؤ سم آف دیز ٹیررسٹ، دیئر لیڈرس، آفٹر دے ہیو سرنڈرڈ، کیونکہ بہت سے جو ہمارے جو بلوچ ہیں، جب وہ ہندوستان کا یہ ایول چہرہ دیکھتے ہیں اور ان کو سمجھ آتی ہے کہ اس پوری یہ جو ہمیں
بیوقوف بنا کے ریاست پاکستان کے اور بلوچستان کے خلاف جو کھڑا کیا اس کے پیچھے تو ہندوستان ہے. تو سم بریو ونز دے اسٹینڈ اپ اینڈ دے سرنڈر. کہتے ہیں ہم ہندوستان کی جنگ لڑنے نہیں آئے تھے, ہم ہندوستان کے اعلی کار نہیں ہیں, ہمارے تو باپ دادا نے ہندوستان سے آزادی حاصل کی تھی, بلوچستان کو اور ہندوستان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو دین دے کم اینڈ دے ٹیل دیٹ ہاؤ انڈینز ور انوالوڈ. یہ بھی بالکل ریسنٹ کی ہے. لسن ٹو دیم. دس از سرفراز بنگل زئی. سنیں. ممالک کے فنڈز لے کر اپنی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے, عام معصوم بلوچوں کو مروا رہے ہیں. اس تمام سازشوں میں خاص کر انڈیا کا ہاتھ ہے. میرا ملاقات ہمسایہ ملک کے انٹیلیجنس والوں سے ہوا. ہم آپ کو سپورٹ کریں گے ریاست پاکستان کو غیر مستحکم ہونے کے لیے. کچھ محسوس کرتے بلوچ کو صرف ایک پریشر گروپ کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں, یا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نقصان صرف بلوچ قوم کا ہو رہا ہے. انڈیا کی نظریں تو ہیں اس پہ, اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. میں ایسے لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہی جن لوگوں نے مجھے بہت بہکایا, مجھے اس طرح بہکایا کہ میں خودکش حملے کرنے کے لیے خود ہی راضی ہو گئی. میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میرے خودکش کرنے کے بعد میری طرف جان چلی جائے گی, لیکن میری وجہ سے کتنی لوگوں کی جان چلی جا سکتی ہے. میں نے اسے کچھ بھی نہیں سوچا. مجھے اپنی غلطی کا احساس تب ہوا جب میں پہاڑوں پہ گئی. ادھر جا کے میں نے دیکھا, میں نے وہاں جا کے میں نے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا, میں نے اپنے گھر والوں کی عزت بھی نہیں دیکھی. وہاں پہ جا کے ایسے سخت حالات تھے. مجھے یہ بتایا گیا کہ وہاں پہ آپ کو ایک نئی زندگی مل جائے گی, لیکن وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. یہ جو آج کل کا تاثر ہے کہ بلوچ خواتین اپنی مرضی سے خودکش کرتی, یہ بات غلط ہے. میں نے خود دیکھے, یہ لوگ بلیک میلنگ کر کے لے کے جاتے, پرگلا کے لے کے جاتے. مجھے اس طرح بہکایا گیا کہ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. میں ایسے غلط راستے پہ بھی چل رہی تھی, لیکن مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا. This is another yet very dark aspect of this fitna on Hindustan terrorism. Exploiting, blackmailing young girls. This is Adila Baloch, who was exploited, blackmailed by this fitna al Hindustan to be used as a suicide bomber. And then they project it, کہ دیکھیں these young girls are blasting themselves, how deep, how ingrained this ideology is. No, these are all exploited girls, blackmailed girls. شاری بلوچ, اس کی سٹوری بھی آپ نے سنی ہوگی. بال بلوچ, اس کی بھی آپ نے سنی ہوگی. All exploited, blackmailed. کون کروا رہا ہے؟ ہندوستان. کس کے ساتھ؟ بلوچستان کی بچیوں کے ساتھ. آگے جائیے. Now here is this خارجی, this so called مفتی. کیا کہہ رہا ہے یہ؟ چند دن پہلے آپ نے شاید سنا ہو. He is saying in the current era, cooperation with the disbelievers during the weakness of the Islamic Emirate is completely permissible. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے. This is exactly جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ خوارج ہیں جو مشرکین کو چھوڑیں گے اور مسلمانوں کا قتال کریں گے. یقتلون اہل الاسلام و یدعون اہل الاوثان. یہی بتایا تھا نا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بت پرستوں کو چھوڑیں گے اور مسلمانوں کو قتل کریں گے. کس نے فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہماری جانیں قربان ہوں, بتا چکے تھے. یہ آپ کے سامنے بیٹھے, اب کھل کے سامنے آ رہے ہیں ہندوستان اور اس کے فتنے, اور کھل کے کہہ رہے ہیں وہ نشانیاں جن کا بتایا گیا تھا خوارجین کے بارے میں ایک ایک کر کے سامنے آ رہی یا نہیں آ رہی. آگے جائیے. یہ میں آپ کے سامنے آخر میں کچھ یہ اکاؤنٹس رکھنا چاہ رہا ہوں جو کہ انڈیا نے, کیونکہ سوشل میڈیا پہ ایک بڑی there is a feeling that on social media these fitna al Hindustan and these so called
organizations, they have lot of sympathy and lot of presence and lot of support. Now what's behind that are thousands and thousands of accounts that are operated by the Indian intelligence agencies from inside India also and outside India also. This I am going to give you a rundown of few accounts that have just recently popped up in thousands, being run by the Indian intelligence agencies to portray on social media, on X, on Facebook, that there is a large swell of support for this fitna al-Hindustan and its perverted ideology. آپ ان کے نام بھی دیکھ لیں. یہ میر یار بلوچ, اس کو تو ابھی کسی انڈین این جی او نے بڑا ریکگنائز کیا کہ آپریشن سندور میں آپ نے ہماری بڑی سپورٹ کی ہے, آپریٹڈ فرام انڈیا. سنجے یادیو, کرنل اے جے, آگے چلتے جائیں, نام دیکھتے جائیں ان سب کے, ووک آنند, اور ان کی آپ تھوڑی اوسنٹ وہ کریں, آپ ان کی کیا کہتے ہیں آئی پی ایڈریسز انڈیا سے. ماہین بلوچ, آنند سنگھ, ووک مشرا, لبریشن آرمی, بلوچستان فیکٹس, ایک نے گورنمنٹ آف بلوچستان کے نام کا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے, فری بلوچستان موومنٹ, یونائٹڈ ہندو. واٹس ہیپننگ دس؟ This is that fake perception that is created, that on X, on social media, everybody is talking, event ہو گیا. دیکھیں جی کتنے ہزاروں اکاؤنٹ ہے, کون چلا رہا ہے؟ وہی جو ڈس انفو لیب چلا رہے تھے, جو کہ ابھی ایک بڑا ڈسکریڈٹڈ قسم کا نیریٹو جو ان سے اپنے میڈیا, سوشل میڈیا میں چلانا چاہ رہے ہیں, جو ان کے ساتھ 6-7 کو ہوا اور 10 کو ہوا اس کے اوپر. This is all that false fake propaganda. اب آپ آگے دیکھیں یہ جو پورا, and we can talk about it that in the question answer session. I'll just give you one aspect. یہ جو پوری ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, اس کی صرف جو گراؤنڈ پہ ٹیررزم ہے اس کے میں آپ کے فگر رکھ دیتا ہوں. These are the figures of the counter terrorism efforts that are going on since January 2024. Overall, Pakistan میں the terror incidents that have happened are 4,664. In Balochistan, that number was 1,612. Pakistan security forces, intelligence, law enforcement, police, all, they did more than 93,000 operations during that period. Out of this, more than 52,887 counter-terrorism operations were conducted, have been conducted in Balochistan only. And if you see the comparison of 2024 and 25, you will see very interesting conclusion. 2024 میں ہم نے ٹوٹل 1,18 terrorists we killed. Out of that 233 were in Balochistan. ابھی پانچواں مہینہ چل رہا ہے, ایسے ہی نا. آپ نے ابھی تک 747 we have killed and in Balochistan only we have killed 203. تو جیسے جیسے اگر وہ اپنی ان کو پش کر رہے ہیں کہ آپ کریں, تو آپ کی اسٹیٹ جو سی ہے اسی طرح ان کو لمبا ڈال رہی ہے. اور چونکہ ان کو لمبا ڈال رہی ہے تو وہ جاتے ہیں اور پھر جاتے ہیں معصوم لوگوں کو, بچوں کو, اسکول کے بچوں کو, تاکہ نیشن کا ریزالو گرے. لیکن الحمدللہ میں نہیں آپ کو بتاتا, یہ سنیں نیشن کا ریزالو, جسٹ لسن ٹو دی ریزالو آف دس نیشن. یہ ہے وہ باپ جس نے اپنی 2 بچیوں کو شہید ہوا ہے قبر میں ڈالا ہے. سنیں اس کو, جسٹ لسن ٹو ہم. Alhamdulillah, alhamdulillah. Till the time this nation has such fathers who can shoulder such heavy coffins of their little daughters and then show this resolve, this Hindustan, this fitna al-Hindustan, this fitna al-Khawarij can do nothing to this country. There should be no doubt in that. Now we'll take your questions.
تھینک یو ویری مچ سر. راشدہ سیال آزاد ڈیجیٹل سے. سر میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جس طریقے سے یہ آپ نے ساری ایک ڈیٹیل بریفنگ دی, اب معصوم بچوں کو سافٹ ٹارگٹس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, تو ایک اسٹیٹ کے لیول پہ ایک آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں ایک سخت پالیسی ایسی بنانے کی ضرورت ہے؟ نیشنل ایکشن پلان موجود ہے مگر اس کے ہوتے ہوئے بھی یہ ساری صورتحال ہے, تو اب اس فتنے کو کچلنے کے لیے کیا پالیسی ہوگی؟ سیکنڈلی, جو ماہرنگ بلوچ جیسے لوگ مسنگ پرسنز کا راگ الاپتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں جو ٹیررسٹ ہیں, لیکن جو بچے شہید ہوتے ہیں اور جو لوگ شہید ہوتے ہیں اس کے حوالے سے وہ مکمل خاموش ہوتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ تھینک یو. دیکھیں, پہلی سر یور پرمیشن پلیز, آئی وڈ سے دیٹ ون لائنر پالیسی از دیٹ دی نیشن, this Ahni wall, this Bunyanul Masroor, we fought this in a very gallantry and exemplary manner against the Indian military aggression that happened on the night of 6th and 7th, and then you saw it again on the morning of 10th. This steel wall needs to be in that unison turned against these Indian proxies of terrorism. That is what is required, and that is what the state intends to do, and that is what state is doing. Because once you talk about it and you see that incidents, تو آپ کہتے ہیں کہ state, because we need to understand certain facts. The fact is that why Indians felt the need to do this military escalation. One of the very important reason was that the state of Pakistan, all elements of national power of Pakistan over the last 2 years, they have gelled together, they are gelling together. اور پاکستان نے دہشت گردی کے ناسور کے خلاف اسپیس کو سکویز کرنا شروع کیا ہے. اس کی آپ کو بہت سی نشانیاں نظر آتی ہیں. میں نے آپ کو اس کی ایک انڈیکیشن دکھائی کہ اس سال ابھی 5واں مہینہ چل رہا ہے, ہم 203 سے زیادہ صرف بلوچستان میں دہشت گرد مار چکے ہیں. لاسٹ ایئر ہم نے 250 کے قریب مارے تھے پورے سال میں. تو آپ کو ملٹری کا ایک آسپیکٹ نظر آیا آپریشنز کا, جو ان کا بہت بڑے سہولت کار ہے. انلیگل افغانیز دے آر بینگ پشڈ آؤٹ. جو نیکسس ہے ٹیرر کرائم کا نیکسس, اس کے اگینسٹ آپ دیکھتے ہیں کہ ایکشنز ہو رہے ہیں. بلوچستان میں دیکھیں تو انلیگل ٹریڈز کے بہت سے رستوں کو بند کیا جا رہا ہے, جو ان کی فنڈنگ جہاں سے آتی ہے. تو آپ جب اس کے اگینسٹ اسپیس کویز کر رہے تھے, اور بلوچستان میں جو ان کا نیریٹو تھا, آپ نے جن کا نام لیا بلوچستان یکجہتی کونسل والوں کا, ان کے اگینسٹ بھی اسٹیٹ نے ایکٹ کیا, ان کی بھی اسپیس کویز ہوئی. یو ہیو لیٹلی سین کہ BYC وہاں پہ جب نکلتی ہے تو 10, 20, 25 بندے بھی نہیں ساتھ نکلتے ان کے ساتھ. بیکاز پیپل ہیو اسٹارٹیڈ انڈرسٹینڈنگ دی. بلوچستان کے لوگوں نے, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, کیا بلوچستان کے لوگ نہیں دیکھ رہے کہ بچوں کو مار رہے ہیں, ان کو شہید کر رہے ہیں, سولینس کو شہید کر رہے ہیں. تو یہ جو ملٹری اسکیلیشن تھی بذات خود, دس واز اے ڈیمانڈ, دس واز اے نیسیسٹی دیٹ دے تھاٹ دیٹ از نیڈیڈ سو ایز ٹو کریٹ اسپیس فار دیئر پراکسی ٹیررسٹ. لیکن دی اسٹیٹ آف پاکستان, through a partial application of its conventional forces, without pulling a single soldier from this counter-terrorism force, a large portion of the armed forces and security apparatus is employed in the Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa against the terrorist proxies. Employed ہے یا نہیں ہے؟ کیا آپ کی ریاست نے وہاں سے ایک سولجر, ایک سپاہی بھی نکالا؟ نہیں نکالا, کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ یہ ان یونیسون آپریٹ کر رہے ہیں. وہ آپ نے دیکھا کہ 10 کو 9 کو کس طرح 33 جگہوں پہ انہوں نے حملہ کیا. تو ایٹ دی سیم ٹائم, while we were rubbing their nose on the east, in the air and on ground, along the line of control and working boundary, we were taking them on in Balochistan, in Khyber Pakhtunkhwa. کیا یا نہیں کیا؟ 25 کی رات کو تشکیل 71 بندے ان کے ڈھیر کیے یا نہیں کیے؟ 9 اور 10 کو ان کو روکا یا نہیں روکا؟ ان کو 5 ان کے مارے یا نہیں مارے؟ 22 ان کے پکڑے؟ بالکل پکڑے نا. So they are in a state of frustration. They are in a desperate situation. اس ڈیسپریٹ سچویشن میں ہی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ میڈیا پہ آ کے کس طرح ہاؤلنگ کر رہے ہیں. ان کے آپ کو اسکیٹیکوڈ اینالسٹ نظر آ رہے ہیں نا, میں نے آپ کو ابھی دکھایا نا کس طرح. ایون آفٹر 10th of May, too many times they have come and say بلوچستان بلوچستان بلوچستان, کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ریاست تو اکٹھی ہو رہی ہے, یا عوام اکٹھے ہو گئے ہیں, اور یہ عوام اکٹھے ہو کے اس دہشت گردی کا تباہی نکال دیں گے. کیونکہ ہمیں کلیئر ہے, آپ کو کلیئر ہے کہ یہ کوئی بلوچوں کی جنگ نہیں ہے, یہ ہندوستان کی پراکسیاں ہیں, یہ پیسوں پہ قتل کر رہے ہیں, یہ معصوم بچیوں کو قتل کر رہے ہیں. تو once they know it, تو then they get worried. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ
جو بلوچستان ہے ان کی ایک اور پریشانی بھی ہے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ دے انڈرسٹینڈ دیٹ بلوچستان از رائٹ ناؤ ایٹ دی ٹیک آف سوشو اکنامکلی. آپ دیکھیں ریکوڈک اٹس گیٹنگ آپریشنل, از اٹ ناٹ؟ ملٹیپل انٹرنیشنل پارٹنرز, very credible partners, they are very much interested, they are coming, they are there in the Chaghi mineral district. Blue economy of Balochistan, great plans are there, great MOUs, great things are happening over there. Green Pakistan initiative, lot of funds, lot of money has gone in, lot of land has been cultivated, is being cultivated. Kachi Canal, اس کی وہ ٹیل اینڈ کا جو پروجیکٹ ہے اس پہ کام ہو رہا ہے, اس کی ری ایبلیٹیشن ہوئی ہے. لاکھوں ایکڑ زمین جو سی ہے وہاں پہ جو سا ہے اس کو جو سا ہے اس کو قابل کاشت بنا دیا گیا ہے. ہو رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ گوادر پورٹ, گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ, انفراسٹرکچر, 73,000 بلوچ اسٹوڈنٹس اس وقت دے آر فلی فنڈیڈ اسکالرشپ پہ گورنمنٹ آف بلوچستان کے مختلف جگہوں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. There are 13 cadet colleges over there. There are 321 technical institutes over there. There are thousands of colleges over there. وہ جو 375 کلومیٹر کا روڈ نیٹ ورک جہاں سے بلوچستان نے 47 سے سفر شروع کیا تھا وہ 25,000 کلومیٹر سے اوپر جا چکا ہے. وہاں پہ ڈائلسس سینٹرز ہیں پورے بلوچستان میں, وہاں پہ ہسپتال ہے. تو وہ یہ سوشو اکنامک ترقی کو دیکھتے ہیں. وہ بلوچستان میں ان کے یہ جو ان کے ایول دہشت گرد ہیں ان کے مقابلے میں عبدالصمد یار جان جیسے لڑکے کھڑے ہیں جو اسپیس سائنٹسٹ ہے. اس کے مقابلے میں اس آکسفورڈ یونین کا جو پریزیڈنٹ ہے انگلینڈ میں وہ کون ہے؟ وہ آپ کا بلوچ بھائی ہے یا نہیں ہے؟ وہاں پہ عائشہ زہری جیسی بچیاں کھڑی ہیں جو وہاں پہ ڈپٹی کمشنر ہیں اپنے ضلعوں میں اپنی جگہوں پہ. وہاں پہ شازیب رند آ کے کھڑا ہے یا نہیں کھڑا؟ جو بلوچستان کا اصل چہرہ ہے. تو ان کی پریشانی بڑھتی ہے, بڑھنی بھی چاہیے. پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فوج جو سی ہے اس دہشت گردی کو اس کا مقابلہ کرتے ہوئے ساتھ کتنے فوج کے یونٹیں, آپ کی بریگیڈیں, آپ کی جو ڈویژنز ہیں, ایف سی ہے, کتنے سوشو اکنامک پروجیکٹس کر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے سے لے کے گوادر کے مچھیروں کو فشنگ نیٹ دے کے لانچیں دینے سے, وہاں سے لے کے چھوٹے چھوٹے اسپتالوں سے, ڈسپینسری سے. The government of Balochistan, the Prime Minister of Pakistan, they are so much focused on Balochistan. How many times the Prime Minister with his whole cabinet have been there? کبھی ہوا ہے تاریخ میں آپ نے دیکھا ہے؟ وہ جاتے ہیں وہاں پہ بیٹھتے ہیں, ان کے وزیر جاتے ہیں, بیوروکریسی جاتی ہے ہماری, funds are being made available and the revenue that is going to come is coming from the minerals. وہ جو ریونیوز ہیں آپ دیکھیں ان مائننگ پروجیکٹس کو, آپ کو پتہ چلے گا کتنا زبردست, کتنا بہترین شیئر ہے آپ کی گورنمنٹ آف بلوچستان کا, ان ہنڈریڈز آف بلینز. سو اکنامکلی دی بلوچستان کی اپلفٹ آ رہی ہے, سوشل اکنامکلی آ رہی ہے, تو ان کو پریشانی تو ہونی ہے. دین یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ پاکستان از اے ریشنل پلیئر. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر پہلگام میں ایک واقعہ ہوتا ہے which is due to their internal oppression, ان کے اپنے ظلم کی وجہ سے. The response is totally illogical, totally irrational, unilateral. پاکستان بلوچستان کا دہشت گردی کا مسئلہ ریشنلی اپروچ کر رہا ہے. کیسے؟ Because we are resolving it by the unison synergetic application of all elements of national power. Where military is one part, where we are doing we have done more than 93,000 operations all over Pakistan in less than 1.5 years. Kar rahe hain na? But this is one part. We are killing terrorists. The other part is that socio-economic development. The other part is the diplomacy. The other part is this, that we and you are sitting over here and we are telling our people, we are telling the international community that this has got nothing to do with Balochistan. This is state-sponsored terrorism by India. And we, the rational, responsible state, this is how it acts. Rather than کہ آج رات کو اٹھیں اور جا کے انڈیا میں جا کے سول آبادیوں پہ ان کے مندروں پہ جا کے ہم حملہ کرنا شروع کر دیں. Because that is not going to resolve the problem. Yes, we are going to tell the world, we are telling the world, we are telling the people of Pakistan, people of Balochistan, the global community, that this is the epicenter of destabilization in this region, India.
with a history that starts from 1971 Mukti Bhani, even before. And in multiple countries of this region, they have done it. I would not name it now. उसके सबूत हैं, दुनिया जानती है. सर गजाला नौरीन सुनो न्यूज़ से। सर मेरा सवाल ये है कि एपीएस पेशावर का हमला हुआ, कौम इकट्ठी हुई, नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया गया और हमने देखा कि फितनतुल खवारिज के ख़िलाफ़ एक बाकायदा उनको कुचलने के लिए मुहिम का आगाज़ किया गया। अब एक दफ़ा फिर फितनतुल हिंदुस्तान ने हमारे मासूम बच्चों को उसी बुज़दिली का मुजाहरा करते हुए निशाना बनाया है। तो क्या आप नहीं समझते कि अब वो वक्त आ गया है कि फितनतुल हिंदुस्तान को मुकम्मल तौर पर कुचलने के लिए कोई हुकूमती सतह पर पॉलिसी तरतीब दी जाए? और इसके साथ ही महरंग बलोच जब इस्लामाबाद में आकर बैठती है और उस जैसे और किरदारों को इस्लामाबाद में मौजूद बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं, उसकी तायद करते हैं, हिमायत करते हैं, तो अब जब ये सारे किरदार एक एक करके खुलकर सामने आ रहे हैं सबूतों के साथ, तो उनके लिए अगर आप कोई पैगाम देना चाहें। थैंक यू। ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया। इफ़ यू लुक एट द फिगर्स, इवन जो टेररिज्म के फिगर्स थे, जब पेशावर एपीएस वाला इंसिडेंट हुआ उसके बाद एक ऑपरेशन ज़रब अज़ब हुआ। टेररिज्म के फिगर्स अगर आप ओवर द पीरियड देखें तो कंसिडरेबली नीचे आ गए। विद 2018, 19, 17 सारे नीचे फिगर्स थे। नाउ देव गॉन अप अगेन एंड आई एग्री विद यू, समथिंग नीड्स टू बी डन एंड आई शो यू कि स्टेट इसमें कर रही है। द प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो सारे फेसेट्स हैं नेशनल एक्शन प्लान, उनको रीइन्विगरेट कर दिया है। हर फेसेट को एक फेडरल मिनिस्टर एंड ऑल प्रोविंशियल उसकी एंटिटीज़ उसको हेड कर रही हैं एंड उसको रीइन्विगरेट कर रहे हैं ताकि all domains, including the socio-economic, the legal, the counter-terrorism, the harden the state, the information domain और political domain, जितनी भी domains हैं, इनके ऊपर भी बड़ा regularly काम हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब पर्सनली इस पे मीटिंग्स लेते हैं almost every month। फेडरल मिनिस्टर्स इसको हेड कर रहे हैं, वो बड़ी they're taking meetings वो even more than once a month। इसी में once we go for something like these ज़रब अज़ब, we have to be prepared। सो उसकी तैयारी में एवरी एफर्ट इज़ बीइंग मेड ताकि हर जो फैसेट है नेशनल एक्शन प्लान का जब इन प्लेस हो तो इट ऑटोमेटिकली ब्रिंग्स इन द पीस दैट वी नीड एंड ऑब्वियसली इफ नीड बी एंड दैट वुड बी अ लेटर डिसीजन दैट इट वुड हैव एन ऑपरेशन मे बी सिमिलर टू ज़रब अज़ब बट दैट्स एट अ लेटर स्टेज। इस वक्त कंटिन्यूस ऑपरेशंस तो चल रहे हैं, वो आप भी देख रहे हैं जिसके आप साथ जन साहब ने फिगर्स शेयर किए। सो इट्स नॉट दैट वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वी आर डूइंग मच मोर देन व्हाट वुड हैव नॉर्मली बीन डन। एवरी एफर्ट इज बीइंग मेड, डे एंड नाइट लोग एफर्ट्स भी कर रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का आपको रिजल्ट्स भी उन्होंने दिखाए हैं एंड एज वी स्पीक इंशाल्लाह इन ड्यू कोर्स इट विल इंक्रीज एंड हम इंशाल्लाह इन सारे एलिमेंट्स को एलिमिनेट करेंगे ओवर टाइम। थैंक यू। आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग that the elements of national power जिसकी आपने की नेशनल एक्शन प्लान की, जिस सेक्रेटरी साहब ने बात की, दिस इज कम्प्लीटली इन प्लेस। उसमें इम्प्रूवमेंट हमेशा होती है, हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। वी हैव बीन टॉकिंग फ्रॉम दिस प्लेस दैट ये दहशतगर्दी के खिलाफ जो आपके 13 पॉइंट है नेशनल एक्शन प्लान के रिवाइज नेशनल प्लान में, उसमें जो अपना सिक्योरिटी फोर्सेज का एक्टिंग अगेंस्ट टेररिज्म उस पर काम हो रहा है, बाकियों में हम खुद ये कहते हैं कमी है। हर काम में देयर इज ए पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट दैट इज हैपनिंग एंड वी कैन go out figuratively on this. The state of Pakistan is conducting these operations through intelligence based operations. आपने ये वर्ड सुने होंगे, because हम नहीं चाहते कि जिस तरीके से लोगों को, आम लोगों को उसमें तकलीफ हो, and this is the way it will continue. It's going to continue in the shape of these intelligence based operations which are becoming more effective day by day. और इसके अंदर आपका मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, सोसाइटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, एंड दैट इज टू डिसिमिनेट विद लॉजिक विद फैक्ट्स कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे कोई नज़रिया नहीं है, इसके पीछे सिर्फ एक हिंदुस्तान की अजारादारी की ख्वाहिश है, बिकॉज दे वांट टू डिस्टेबलाइज द रीजन, दे वांट टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान। उसके लिए वो पैसे लगाते हैं, फंड्स लगाते हैं, उसका एविडेंस सबके सामने है एंड दैट इज़ व्हाट नीड्स टू बी डन। सो डोंट वरी, ये जो दहशतगर्दी है ये पाकिस्तान के अवाम में ये भी एक, यानी कि देयर वर सम क्वार्टर्स हु यूज्ड टू से
کہ جی ہندوستان کی اکانومی ادھر چلی گئی ہے, ہندوستان کی ملٹری ادھر چلی گئی ہے, تو ہندوستان کی یہ ہو گئی ہے, تو آپ کی افواج نے ان کو جواب دیا یا نہیں دیا؟ تو آپ اور ہم مل کے کیا ان دہشت گردوں کو نہیں سنبھال سکتے؟ اور ہم نے سنبھالنا ہے, اس کے بغیر کوئی گزارا ہی نہیں ہے. وی آر گوئنگ ٹو ٹیک them on, we are taking them on, absolutely no doubt. And you as media need to unmask their real face. وہ جو آپ بات کر رہی ہیں BYC کی, مارنگ بلوچ کی, انماسک کریں ان کا مسخ شدہ ایول شکل, جو کہ ان کے ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں. دہشت گرد کی نہ اس کا کوئی انسانی سے تعلق ہے, نہ مذہب سے تعلق ہے, نہ اس کا ہیومن رائٹ سے کوئی تعلق ہے. وہ جو تصاویر مسنگ پرسن کی لے کے پھرتے ہیں, جب یہ دہشت گرد مارے جاتے ہیں تو ہم ان کی DNA کراتے ہیں, شناخت کراتے ہیں, ان میں سے آدھے تو جو ان سے ان مسنگ پرسن کی لسٹ میں جن کو لے کے پھرتے ہیں. جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوتا ہے, دہشت گردی ہوتی ہے نا, معصوم لوگوں کے اوپر حملہ ہوتا ہے نا. ہو از شی اینڈ ہو آر دے کہ جی آ کے کہیں کہ ہمیں دہشت گردوں کی لاشیں دیں؟ یہ تو ان کے لواحقین کو جائیں گی, اسٹیٹ پروسیکیوٹ کرے گی, اسٹیٹ کا ایک پروسیس ہے. تو اب تو دنیا کے سامنے کھل کے آ گیا ہے کہ شی اینڈ دس BYC از اے پراکسی آف دی ٹیررزم. تو ٹیررسٹ اور ان کی پراکسیز ہیو ٹو بی ڈیلٹ ان دا وے any nation deals with the proxies. There is no doubt. There should be absolute clarity on that. لائک جی ایئر ٹی وی سے. سر جیسے آپ نے کافی تفصیل سے بتایا جس انداز میں بلوچوں کا جو کارروائیاں انڈین پراکسیز کر رہی ہیں اور نفرت اور کی فضا بنائی جا رہی ہے, کمیونٹیز کے درمیان رفٹ پیدا کی جا رہی ہے, ایک اور ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے پیمانے پر ایک پروپیگنڈا بہت وسیع پیمانے پر پھیلایا جا رہا ہے, اور پاکستان پر الزام لگایا گیا کہ گولڈن ٹیمپل پر پاکستان نے حملہ کیا, سکھوں کی جو مختلف مذہبی مقامات ہیں اس کو نشانہ بنایا گیا. اس پر آپ کی ٹیک چاہیے کہ کیا یہ بھی اسی نوعیت کی فضا کریٹ کرنے کی کوشش ہے؟ دیکھیں, یہ جو مارکہ حق کا واقعہ ہوا ہے, اس کے اندر we can see a very sinister design which involves the Sikh community, جن کو جو سا انڈیا جو سا ہے somehow for what reason they want to involve it in somehow, in کسی وجہ سے. اس کی کچھ ایویڈنس فیکٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہا ہوں, دوبارہ دہرا دیتا ہوں. انڈیا نے اپنا جو امرتسر کا علاقہ ہے, جنرل ایریا, وہاں پہ پروجیکٹائلز فائر کیے. ہم نے آپ کو ان کی ٹریجیکٹریز بھی دکھائی, اینڈ دیٹ از بیسیکلی اے سکھ میجورٹی ایریا. ننکانہ صاحب جو ہے وچ از اے ویری رسپیکٹفل اور قابل احترام جگہ ہے سکھ کمیونٹی کی ان پاکستان کے پنجاب میں, اس کے اوپر جو ڈرونز بھیجے, there was a deliberate attempt made to attack that holy place, جو کہ پاکستان نے فائل کی. اب یہ جو گولڈن ٹیمپل کا جیسے آپ نے کہا, یہ وی ہیو آلسو فالوڈ اٹ اپ کے انڈین میڈیا پہ. انفیکٹ ان کے جو ان سے ملٹری آفیشل, سینئر ملٹری آفیشلز نے آ کے یہ بات چیت کی. دیکھیں فیکٹس اگین بڑے کلیئر ہیں. پاکستان کا جو عوام ہے, اسپیشلی جو پاکستان کے پنجاب ہے, اس کی اور جو سکھ کمیونٹی ہے, ان کی ایک بڑی کلوز کلچرل افینٹی ہے, چاہے وہ لینگویج میں ہو, کسٹمز میں ہو. ایک پیار کا, محبت کا رشتہ ہے, ایک رسپیکٹ کا رشتہ ہے, جو آپ دیکھتے ہیں جب سکھ یاتری یہاں پہ آتے ہیں تو کتنی محبت سے پاکستان کے عوام جو ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں, گلے لگاتے ہیں. آپ اسے فیل نہیں کرتے ہیں؟ ایک پیار محبت آپ کو نظر آتی ہے. سکھ مذہب کی بڑی جو اہم مقدس مقامات ہیں وہ پاکستان میں پنجا صاحب ہے, ننکانہ صاحب ہے, کرتارپور صاحب ہے, اور دیگر ہیں. ہم نہ صرف ان کی حفاظت کرتے ہیں, ہم ان کا خیال کرتے ہیں, ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو اگر پاکستان نے ہندوستان پہ کسی جگہ پہ حملہ کرنا ہے تو وائی آن ون پلیس, وائی وڈ پاکستان ڈو دیٹ؟ کوئی اس کی لاجک ہے, کوئی عقل ہے؟ اس لیے کہتے ہیں نیریٹو جب آپ جھوٹ بناتے ہیں تو جھوٹ بناتے ہیں کچھ سوچ تو لیا کریں نا, بات کیا کرنے لگے. ہمارا ایک تعلق ہے سکھوں کے ساتھ, میں نے بتایا بڑا گہرا تعلق ہے, کلچرل تعلق ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ایک انسیت ہے. ہم تو ان کے مقدس مقامات کی حفاظت کرتے ہیں, خیال کرتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. آج کرتارپور کوریڈور جون سا ہے, پاکستان نے تو کھلا کہ وہ ہے. کون فریڈم آف ریلیجن جون سا ہے وچ از اے فنڈامنٹل رائٹ, اس کو کون ریسٹرکٹ کر رہا ہے؟ انڈیا نے نہیں آنے دے رہا.
تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دیر از سم سینسٹر ڈیزائن جو آئی ڈونٹ نو کہ کون سے وہ عقل مند ہیں جو یہ کہتے ہیں. اینڈ دین انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ اپنے سرونگ جنرل آفیسرز کو لا کے یہ جھوٹ بلواتے ہیں, which is another indication of the politicization and saffronization that has ingressed into the Indian military. آپ کے سامنے آپ کی فوج کے افسران آتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ کھل کے ہم بات کرتے ہیں, کوئز کرتے ہیں, تو سوال کرتے ہیں. کیا آپ نے ہمیں کبھی سنا کہ ہم آپ پاکستان کی سیکیورٹی کے بارے میں ابھی ٹیررزم کی بات میں کہ آپ کو جھوٹ کی بات کریں؟ We are accountable to you. We are accountable to the people of Pakistan. We will give you our arguments, our facts, our perspective. کیا کبھی آپ نے سنا کہ آپ کی فوج آ کے اس طرح کھلا جھوٹ, ننگا جھوٹ بول رہے ہیں آپ کے سامنے کہ یہ کام ہو گیا؟ But that happens once the politicization of a military, اور وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کی سیفرنائزیشن جس طرح ہو رہی ہے کہ دیٹ آفسر جو کہہ رہا ہے اسے پتہ ہے کہ یہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, ایسا کچھ نہیں ہوا, لیکن اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ تم آ کے جو سے بیان کرو کہ پاکستان نے حملہ کر دیا. کون سا حملہ کر دیا؟ جس طرح 9-10 کو وہاں پہ چل رہا تھا, 8-9 کو چل رہا تھا کہ پاکستان نے 15 جگہ پہ حملہ کر دیا ہے. اس سے میں نے کہا تھا جب حملہ کریں گے تو ہمیں انڈین میڈیا کی ضرورت نہیں, ہم حملہ کریں گے آپ کو خود ہی آواز آ جائے گی. پاکستان کا تو جو مذہب ہے, ہمارا جو ریلیجن ہے, ہماری جو اقدار ہیں, ہمارے کلچر ہے, ہم تو کبھی کسی سولین انفراسٹرکچر پہ نہیں کرتے. ہم کسی کی مذہبی مقدس مقامات پہ کیوں حملہ کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. وی آر ناٹ دی ون. جس طرح 6 اور 7 کو انہوں نے مساجد پہ حملہ کیا, ہم تو کبھی نہیں کرتے. This doesn't go with Islam. This doesn't go with our Pakistani ethos. Not at all, my brother. سر اشتیاق گندل, روز نیوز سے کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ ہندوستان کے وزیر دفاع جو ہیں راج ناتھ سنگھ, انہوں نے گجرات کے اندر ایک ایئر بیس کا دورہ کیا اور وہاں پر انہوں نے اپنے خطاب کے دوران کہا کہ آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا, یہ جو کچھ ہوا صرف ایک ٹریلر تھا, پوری فلم ابھی باقی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہندوستان کے وزیر اعظم ہیں نریندر مودی, وہ روزانہ کی بنیاد پر مسلسل پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں. تو آپ کی نظر میں کیا ہندوستان پاکستان کے خلاف ایک دفعہ پھر جارحیت کر سکتا ہے, پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے, یا پاکستان نے ہندوستان کو پوری فلم دکھا دی ہے اس لیے اب ایسی حماقت نہیں کریں گے؟ شکریہ. وہ یہ کہ سر اب جیسے گزشتہ روز مودی صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ جی ہم پاکستان کے ساتھ کر سکتے ہیں, خاص طور پر اس نے بلوچستان کے حوالے سے بہت سی باتیں کی ہیں, اس پر آپ کیا کمنٹ کریں گے سر؟ دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ they decided, the Indians decided to use military as an instrument against Pakistan on unilaterally, without evidence, without logic, in violation of all the international customary international law, human rights, everything. یہ فیکٹ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہوا نا. اس کا نتیجہ جو ان سے اپنی ٹائم اینڈ پلیس چوزنگ پہ آئے تھے. وہ جو اتنے سالوں سے اپنا ڈیفینس ایکسپینڈیچر کر رہے ہیں $80 ارب کا, وہ بھی ان کے بیک اینڈ پہ تھا. ان کے ذہن میں اپنی ایک پوزیشننگ بھی تھی کہ جی ہم دنیا میں اس پوزیشن پہ کھڑے ہیں, پاکستان ادھر کھڑا ہے. ان کے ذہن میں کچھ اور ازمپشنز بھی تھی کہ پاکستان کی جو سوسائٹی ہے اس کے اندر شاید کوئی تناؤ ہے. اس کے اندر ان کا اپنا انحصار تھا اپنی ان پراکسیز کے اوپر بھی, آپ کو نظر آ رہا ہے, جو کہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کھڑے ہوں گے فتنہ ہندوستان, فتنہ الخبارِ. انہوں نے بہت سی ازمپشنز کی تھی نا. آئے, رزلٹ دیکھ لیے, دوبارہ شوق کرنا ہے دوبارہ آ جائے. ہم تیار ہیں. ہم نے ہمیشہ یہ کہا تھا, we are for peace. We want peace. We are celebrating peace right now in Pakistan. لیکن اگر آپ کو دوبارہ کوئی اپنے بارے میں غلط فہمی ہے, کوئی گھمنڈ ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کو کورس کر سکتے ہیں, ڈٹر کر سکتے ہیں, تو آزما لیں اس کو نا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں سیز فائر ہے. سیز فائر کا مطلب ہے کہ فائر رک گیا. ڈز اٹ مین دیٹ دی پاکستان کے جو انڈیا کے جو بیسک تنازع ہیں, جو روٹ کانفلکٹ ہے, جہاں سے کانفلکٹ کی روٹس ہیں وہ حل ہوئی ہیں, وہ تو نہیں حل ہوئی. اس میں جو بہت سے مسائل ہیں اگر دیکھا جائے, دیر آر 3 بیسک پرابلمس. ون از دی انڈین پولیٹیکل مائنڈ سیٹ آف دی پریزنٹ پولیٹیکل ایلیٹ, جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے, which is in some sort of اوور کانفیڈنس, گاڈ نوز فرام ویئر اٹ کمز, اسٹریٹجک ایروگنس, جس طرح کے وہ بیانات دیتے ہیں اس کی وجہ سے, which are mostly directed towards their domestic politics and domestic audience. اور اس کے اندر ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم چاہیں تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, ہم ڈس ریگارڈ ہے تمام چیزوں کا, جس کو دنیا بھی دیکھ رہی ہے, سمجھ رہی ہے کہ کیا کہے جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں. جبکہ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ حماقت نہ کرنا,
یہ بیوقوفی نہ کرنا. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا, اب بھی کہتے ہیں. سیکنڈ ایشو آپ کا جو بنیادی ہے وہ آپ کی ہے کشمیر. پاکستان اور ہندوستان میں جب تک کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا امن نہیں ہو سکتا. اور کشمیر جو سا ایک ایکسٹرنل پرابلم ہے. پاکستان ہے, کشمیر ہے, چائنا کا بھی ایک کلیم ہے اس پہ, اور بیسیکلی تو اٹ ہیز ٹو بی ریزالوڈ ایز پر دی ول آف دی پیپل آف کشمیر ایز پر دی UNSC ریزولوشن. اس کو وہ انٹرنلائز کیا ہوا ہے. وہاں پہ انہوں نے 7 لاکھ زیادہ فوج ڈالی ہوئی ہے, سیکورٹی کے ادارے ڈالے ہوئے ہیں, لوگوں کو پریس کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں. پہلگام کے بعد ہی آپ دیکھ لیں, ہزاروں کی تعداد میں پکڑ دھکڑ کی گئی ہے, لوگ پتہ نہیں غائب کر دیے ہیں, کدھر ہیں. ڈزنز اینڈ ڈزنز آف ہاؤسز ہیو بین بلڈوزڈ اینڈ بلڈوز کیا ہے, بلاسٹ کیا ہے. اس طریقے سے تو کشمیر کو دیکھ لیں. آپ ابھی دیکھیں, یہ بھائی نے جو سوال کیا کہ جس طرح یہ سکھس کے اوپر, ایک کمیونٹی کے اوپر ظلم کرتے ہیں, ان کی آپریشن کرتے ہیں, کرسچنس پہ کرتے ہیں, دالتس پہ کرتے ہیں, لوور کاسٹ پہ, اور ہیں ہمارے ادھر منارٹیز ہیں بہت سی کرتے ہیں. وہ ان کے انٹرنل پرابلم ہے. اس کی ایک بڑھتی اس آپریشن کا علاج انٹرنلی کرنا ہے, اس کو حل کرنا نہیں ہے. اس کا ایک نیچرل ریئیکشن آتا ہے, جب ظلم ہوگا ظلم کا جواب تو آئے گا. اس کے اوپر جو سا ہے اس کا حل کرنا نہیں ہے, اور وہ پاکستان کے ساتھ جوڑنی ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اب جب یہ تمام معاملات ہیں, اور تیسرا آپ کا پرابلم ہے جو آپ کے سامنے, جس پہ ہم نے ڈیٹیل میں بات کی, کہ انڈیا نے جو سا ہے دہشت گردی کو ایز اے ٹول اگینسٹ پاکستان اپلائی کرتا ہے. اب آپ دہشت گردی کرا رہے ہیں ایک ملک میں, فتنہ الہندوستان کے ذریعے, فتنہ الخوارج کے ذریعے. تمام ثبوت آپ کے سامنے, اور بھی بہت ثبوت ہیں, دنیا دیکھ رہی ہے. تو اس کے ساتھ جو سا آپ کے کیا بیسک کانفلکٹ طے ہو سکتے ہیں, مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اب اس امن کو جو سا ہے پاکستان نے ایک بڑے ریشنل رسپانسبل ایکٹر کے طور پہ مینٹین کیا ہوا ہے, تھرو دی ریزالو آف دی پیپل آف دی پاکستان, تھرو دی کیپیبلٹیز آف یور آرمڈ فورسز, اینڈ بائی ویری کلیئر کمیونیکیشن کہ ہم آپ کے آگے نہیں جھکنے والے, کم واٹ میں. سو یو کی ناٹ چوز یور نیبر. انڈیا از آر نیبر. تو لیٹس سی دیٹ ویدر اٹ کمس اینڈ ریئلائزز دی گراؤنڈ ریئلٹی اور ناٹ. So that's what is at stake right now. احمد منصور 24 نیوز. جنرل صاحب, ہندوستان ہر محاذ پہ پاکستان کے خلاف ہے. بلوچستان کی پوری آپ نے اس وقت کی صورتحال بتائی. اسی طرح جو واٹر کرائسس ہے اور واٹر ایشو ہے خاص طور پہ, اس کو بھارت میں ابھی بڑھاوا دیا جا رہا ہے. دوبارہ ایک پروپیگنڈا کیمپین ہے, دھمکیاں ہیں ہر سطح پہ. ان کا سوشل میڈیا دیکھ لیں, میڈیا دیکھ لیں, ان کی لیڈرشپ دیکھ لیں, اور وہ پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ پاکستان کا پانی مکمل طور پہ آپ بند کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ رپورٹس بھی ہیں کہ جو پاکستان کا پانی ہے اس کا رخ موڑنے کے لیے وہ نئی نہریں ہیں, ان کا وہ کام کر رہا ہے, اس کی کوئی ڈیزائننگ, کوئی ورک, اس کا پلان چل رہا ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. اس میں پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ میں کوئی ہائیڈرولوجی کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, میں کوئی واٹر ایکسپرٹ نہیں ہوں. آئی ایم اے سمپل پلین سولجر. I know the state of Pakistan, the Prime Minister of Pakistan has given a very clear statement on this. And we follow the orders in letter and spirit as per the resolve of the people of Pakistan. اس لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ کوئی پاگل ہی ہے جو یہ سوچ سکے کہ 24 کروڑ سے زیادہ عوام کا کوئی پانی بند کر سکتا ہے. پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے, پاکستان کے جو وزیر اعظم ہے, اس پہ بالکل واضح بیان دے چکے ہیں. ظہر صاحب, سردار حمید, نیوز 1 ٹیلی ویژن سے. میرا سر سوال یہ ہے کہ کلبھوشن سے لے کے اب تک اتنی ٹھوس ایویڈنس سامنے آ چکی ہیں, لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر چند ان کے اعلیٰ کار جو ہیں وہ پاکستانیوں کا, معصوم پاکستانیوں کا, اور بالخصوص دل دہلا دینے والے جو انسیڈنٹ جو بس والا ہے, تو اس کو دیکھ کے یقیناً یہ اب یہ حکمت عملی کیا ہوگی سر, اور کیا ان کو کچلنے کے لیے کوئی لارج اسکیل آپریشن بلوچستان میں, خیبر پی کے میں, یا جہاں جہاں ان کے ٹاؤٹس ہیں راہ کے, ان کے خلاف کوئی ایسی پلاننگ ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ وی ہیو اوور اے پیریڈ, بیکاز وی پاکستان ہیز ایکسپیرینس آف ڈیکیڈز آف دس کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن, اینڈ اوور اے پیریڈ وی ہیو ایوالوڈ this operational technique where we do intelligence based operations, because یہ دہشت گرد جو سے ہیں یہ عوام کے اندر پبلک میں رہتے ہیں.
ہماری جو پہلی ریاست کی ذمہ داری ہے وہ اپنی عوام کی اسٹیبلٹی، پراسپیرٹی، ان کی روزگار، ان کی امن ہے. سو these intelligence based operations are a very effective method, a very effective way of dealing with this terrorist. آپ کے سامنے میں نے فگرز رکھے. ہم نے لاسٹ ایئر اور اس سال جس طرح ہم چن کے اسی آبادیوں میں سے انہی جگہوں میں آپریٹ کر رہے ہیں، انہی غاروں میں، انہی میدانوں میں، انہی شہروں میں ہم نے چن کے ہنٹ کر رہے ہیں اور مار رہے ہیں. اینڈ اف یو سی دی نمبرز they are comparable even higher than of the time جب وہ large scale operations کیے گئے تھے. تو this is a very effective method which we will continue. پہلی بات تو یہ کلیئر ہونی چاہیے، کیونکہ اس پہ غلط فہمی بار بار بنائی جاتی ہے کہ پیسے کوئی ریاست پاکستان کوئی آپریشن کرنے کی لارج اسکیل آپریشن. ہم کر رہے ہیں میرے بھائی آپریشن، ہم 150 سے زیادہ آپریشن ڈیلی کرتے ہیں، اور اتنے غیر محسوس طریقے سے کرتے ہیں کہ آپ اور میں، ساری دنیا اپنی روزمرہ کی زندگی چلا رہی ہے، تاکہ عوام جو سی، کیونکہ عوام کی خوشحالی جو سی ہے، عوام کا جو کاروبار زندگی ہے، عوام کی جو تعلیم ہے، عوام کی جو صحت کی ایکسیس ہے، وہ چیزیں چلنی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دے آر ناٹ ٹارگیٹنگ بیکاز آف دی افیکٹونیس آف یور لا انفورسمنٹ. دے ہیو، اور آپ کے سامنے بتایا کہ پچھلے 1 سال سے عرصے میں کس طرح وہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں، جس کو آپ سافٹ ٹارگیٹ کہتے ہیں. بسوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں، مزدوروں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں، رات کو کوئی بچہ سو رہے ہیں، لوگ سو رہے ہیں، ان کو وہاں جا کے ٹارگیٹ کر رہے ہیں. It is also an indication of the effectiveness of the operations of your law enforcement agencies. کیونکہ ان کے سامنے وہ آتے ہیں تو they get a very sound beating اور وہ مارے جاتے ہیں. Now جو آپ نے کہا کہ کیا اس کو آگے، بالکل اس کو آگے بڑھایا جائے گا، اس کو مزید اس کے اندر انرجی پیدا کی جائے گی. اور اس میں one of that element absolutely essential is that to understand and completely comprehend and tell the world as well as the Pakistani population کہ ان لوگوں کا بلوچستان سے، بلوچیت سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے بھائی. یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. بلوچستان آپ کا 44-45% ہے پاکستان کا، 1.5 کروڑ کی آبادی، اتنی آبادی ہے نا. اس میں 40% بلوچ ہیں، اس میں براوی بھی ہیں. ادھر پختونوں کی بہت بڑی آبادی ہے، میرا خیال 30% زیادہ وہاں پختون ہیں، ہزارہ ہیں، سندھی ہیں، اس میں تمام باقی سیٹلرز ہیں، تمام ہیں. اور جتنے بلوچ بلوچستان میں ہیں اس سے زیادہ بلوچ تو پاکستان کے باقی علاقوں میں ہیں. کراچی میں بلوچ کالونی ہے، آئی تھنک کراچی میں پرہیش زیادہ بلوچ ہوں شاید کوئٹہ سے، پنجاب میں ہے. ان کی معاشرت اور معیشت میں رچے بسے، آپس میں شادیاں ہو چکی ہیں. یہ جو ایک کھوکھلا نعرہ لگاتے ہیں کہ علیحدہ ہو جائیں گے، کبھی بھی علیحدہ نہیں ہو سکتے. انہیں بھی پتہ ہے، ان پیروکاروں کو ہی پتہ ہے، آپس میں پیار ہے، محبت ہے. بلوچی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دل کا ٹکڑا ہے. آپ کی فوج دیکھ لیں، شاید ہی بلوچستان کا کوئی قلی ہو، کوئی شہر ہو، کوئی جگہ ہو جہاں پہ بلوچستان کے کسی سپاہی نے، بلوچستان کے سپاہی نے، بلوچستان کے لڑکے نے اپنے اس ملک کے لیے جان نہ دی ہو، اس کی وہاں قبر نہ ہو. لیفٹیننٹ جہانگیر مری سے پتہ نہیں کب سے سلسلے، ان شہید سے سلسلے شروع ہوئے ہیں. اس ملک کی سیاست میں ہے آپ کے بلوچستان، وہی جو سیاسی نظام جو بلوچستان میں، وہی پنجاب میں، وہی سندھ میں، وہی خیبر پختونخوا میں. آج تک کوئی وزیر اعلیٰ جو سا ہے، سارے وزیر اعلیٰ تو کوئی بھی غیر بلوچ یا غیر براوی تو وزیر اعلیٰ نہیں بنا آج تک. وہاں پہ کون سا احساس محرومی کا کھوکھلا نعرہ جو لگاتے ہیں. کتنی ریاست نے، بلوچستان نے، پاکستان نے کامیابی کے کتنے زینے طے کیے ہیں. اس لیے وہ اٹیک کرتے ہیں ان تمام پروجیکٹس کو، ان معصوم مزدوروں کو بھی جو وہاں مزید ترقی لا سکیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے اگر بلوچستان ترقی کر گیا تو ہمیں تو ایک بندہ نہیں ملنا. یہ بلوچستان، یہ جو فتنہ الہندوستان ہے، یہ بلوچستان کی ترقی کے مخالف ہے، یہ بلوچستان کے نوجوانوں کے مستقبل کے مخالف ہے، یہ ان کے دشمن ہے، اور آپ کا بلوچستان جانتا ہے اس کو. So me and you need to be very rest assured, the Pakistani nation needs to be very rest assured کہ جھوٹ کی بنیاد پر بنا ہوا بیانیہ، فالس پریمیسز پہ بنا ہوا بیانیہ، ہندوستان کے پیسے پہ بنا ہوا بیانیہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. آپ نے ابھی دیکھا نہیں کہ جھوٹا بیانیہ جو ہندوستان کا کیا کامیاب ہو گیا؟ کتنی بڑی طاقت اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہ، کتنا پیسہ ہے، کتنا بڑا میڈیا اس کا. چل سکا اس کا جھوٹ؟ نہیں چل سکا. جھوٹ نہیں چلتا، کبھی بھی نہیں چلے گا. اور ہم حق پر ہیں تو حق کی ہمیشہ فتح ہوتی ہے. رستہ دشوار ہو سکتا ہے، طویل ہو سکتا ہے،
لیکن ہمارے ایمان میں, ہمارے یقین میں کوئی شک نہیں ہے. What's the problem? There is no problem. We are going to win. The state will prevail. The Pakistan will prevail, inshallah. Absolutely no doubt. Sardar Burhan from Kuwait News. We have seen use of Afghan soil by India to export terrorism into Pakistan. What is our counter strategy to that, and also what are our expectations towards the Afghan government on the issue? دیکھیں, آپ نے سپلیمنٹری کرنا ہے, میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں. جی جی سر, جیسے اصغر علی مبارک میرا نام ہے سر, جیسے ابھی افغانستان کے ساتھ سی پیک کے حوالے سے بھی ہماری جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے جناب ایک شروعات شروع کر دی ہے, کیا سمجھتے ہیں اس سے بھی بلوچستان کے اندر ایک جو استحکام آئے گا, جس طرح ابھی آپ نے بات کی کہ اکنامکلی طور پہ پاکستان کا وہاں پہ, اور وہاں پہ جس طرح کے منصوبے مسلم صاحب میں پاکستان کی افواج پاکستان کی بڑی کلیدی حیثیت ہے. دیکھیں, یہ جو افغانستان کی, مائی ڈیئر فرینڈ, واٹ یو ہیو آسکڈ فرام کویت نیوز, لیٹ می گیو یو اے پرسپیکٹو آن دیٹ. This is again part of that very age-old Indian strategic thought that your neighbor is your enemy and the neighbor of your neighbor is your friend. It stems from that. The Indians have tried since creation of Pakistan to use Afghanistan as a base of operation for instability inside Pakistan. So this is what they have tried in each successive era that has been in Afghanistan. Whether it was under the king, whether it was once the communists were there, whether it was once the Taliban were there, whether it was after post-Taliban, after 9/11, once there was another sort of government over there, whether it's now. So this is a consistent pattern. Because India is the epicenter of instability, destabilization in the region, and that is part of their design, that is part of their strategic culture that they follow. So that is given. Now, the Indians didn't realize one thing, that have they succeeded? Have they succeeded in last 75 years plus? کہ وہ افغانستان کے اندر through the proxies over there, through lot of money that they have put, through lot of effort, diplomatic, political, monetary, military, whatever they have put, have they been able to use the Afghans in that manner to create that sort of fragmentation and fragility in Pakistan? No. Why? Because one, we are a very tough cookie, Pakistanis. We are very resilient, one. Second is that there is something which cannot be underestimated and never should be underestimated. That is the Afghanis and Pakistanis are not only two Muslim brotherly countries. The people of Afghanistan, the bulk of the people of Afghanistan, there is a large population which are Pakhtuns, and we have the largest Pakhtun population in the world in Pakistan. There is lot of commonalities between the people of Pakistan and the people of Afghanistan. Language کی commonalities ہیں, commonalities in culture ہے, religious affinity ہے. So whatever they do, can it suppress these bonds which go of culture, of affinity, which go generational and generational and generational? No, they cannot. And then how Pakistanis have reacted? Pakistanis have always treated Afghanis with lot of love. History اس کی گواہ ہے. With lot of respect. آپ نے ملینز آف افغانس کو ریفیوجیز کا یہاں خیال کیا یا نہیں کیا؟ آج بھی ہم جب کہتے بھی ہیں کہ یہ افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے ساری اور وہاں سے آ رہی ہے, آج بھی افغان ٹرانزٹ ریٹ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا؟ ایون ٹوڈے افغانیز کم ہیئر ٹو گیٹ دیئر ٹریٹمنٹ. یس دے کم. وہ یہاں ان کے بچے پڑھتے ہیں, پڑھنے آتے ہیں, پڑھتے ہیں. تو پاکستان نے تو حسن سلوک کیا ہے, تو کیا افغانیز کو یہ نہیں فیل ہوتا؟ تو وہ جو افغانستان کے ایلیٹ پہ, ان کے پورشنز پہ, ان کے وار لارڈز پہ محنت کرتے ہیں, پیسہ لگاتے ہیں, اس کا یقیناً اثر ہے, بالکل آتا ہے نظر. اینڈ دیٹس وائی وی سے ویری کلیئرلی ٹو آر افغانز
that Pakistan is a brotherly, neighborly Islamic country. Please don't harbor these terrorists. یہ آپ کی تربیت گاہیں ہیں, یہ ان کے مراکز ہیں, یہ ان کے لیڈرز ہیں, آپ ان کے خلاف ایکشن لیں. تو جہاں ہمارا ایک محبت کا رشتہ ہے, جہاں ہمارا ایک بھائیوں کا رشتہ ہے جو بہت مضبوط ہے اور جس کو کوئی نفی نہیں کر سکتا, وہاں ہماری اسٹیٹ کا ریزالو بھی ہے, جہاں پہ آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف کلیئرلی کہہ چکے ہیں, اینڈ وی کمیونیکیٹڈ ویری کلیئرلی, کہ ہمیں ایک پاکستانی کا خون 1000 افغانیوں پہ پھر مقدم ہے. بیکاز نو اسٹیٹ کین الاؤ کہ اس کے سٹیزنز کو جان بوجھ کے ایک اسٹیٹ جون سی ہے اس کے اوپر حملے کرائے اور ان کو جون سا ہے دہشت گردی کا شکار کرے. سو دیٹ از واٹ دی سچویشن از. تو وی دی انڈینز, دی ہندوستانی ول نیور بی ایبل ٹو سکسیڈ ان دس کانسپریسی آلسو. اینڈ ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی ہیکٹک ڈپلومیٹک ایفرٹس کر رہی ہے اسٹیٹ آف پاکستان. آپ کی وزارت خارجہ ہے, ماشاء اللہ, دے آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب. They have done a great job in this Markak also, and now they are reaching out to these Afghans and everywhere. So we treat them and we consider them as our brothers. ہمارے بھائی ہیں, ہمارا ہمسایہ پڑوسی اسلامی ملک ہے. اس کو آپ, اس حقیقت کو آپ کبھی نہیں ختم کر سکتے. وہ جو ہمارے پختون کا اور افغانستان کے پختون کا آپس کا ایک رشتہ ہے, وہ بھی کبھی نہیں ختم ہو سکتا. لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ ایک نارمل اسٹیٹ کی طرح ہمارے ساتھ ایکٹ کریں. جس طرح باقیوں کے ساتھ بارڈرز ہیں اس طرح آپ کے ساتھ بارڈر ہوگا, اسی طرح ویزا لے کے آئیں, اس طرح ہم بھی ٹریڈ کرنے کو تیار ہیں, آپ بھی ٹریڈ کریں, ہم بھی ٹریڈ کرتے ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار کریں, ایک دوسرے کے اندر پراسپیرٹی اسٹیبلٹی میں پارٹنرز بنیں ایک دوسرے کے, رات دن کے اس ہندوستانی ڈیزائن کا یہ جو ایک ظالمانہ ڈیزائن ہے ڈی اسٹیبلائزیشن کا, اس کا اعلی کار نہ بنے. اینڈ they understand it, and hopefully they'll understand it even better as the time passes, as this process keeps on going.